मुल्क में जो एजुकेशन का मसला है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। प्राइमरी स्कूल कुछ और है, कॉलेजेस कुछ और, यूनिवर्सिटी कुछ और। पहले मैं कहता था डिग्री वर्सेस स्किल्स, अब मैं कहता हूँ डिग्री प्लस स्किल्स। कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा चैरिटी देता है। जो यहाँ पर पॉवर्टी के हालात हैं, जो हेल्थ में, एजुकेशन में, फूड में हमारे लेवल और स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें हम और पीछे को गए हैं। गुर्बत दूर करने का तरीका उनको खाना खिलाना नहीं है। बहुत से लोग खाना खिलाते हैं, ये जो पुराना पकोला है स्किल सिखाएं। हमारी चैरिटी हो रही है लेकिन वो थोड़ा सा पर्सनलाइज, ग्लोरीफाइड या मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से किससे हमें सवाब मिलेगा, सवाब की ज़्यादा से मिल जाएगा। इस वक्त देखा जाए 800,000 बच्चे ग्रेजुएट करते हैं, 800,000 में से उसको 1 लाख का भी जॉब नहीं मिलती। अनएम्प्लॉयड जो लोग सबसे ज़्यादा वो डिग्री होल्डर्स हैं। जो शिफ्ट आया है उस्ताद के रवैये में, या अगर हम कह दें कि तालिब इल्म के रवैये में, इसकी क्या आपको बुनियादी वजह नज़र आती है? कभी कभी मैं तंजिया बात करता था, जहाँ पे पेरेंट्स पार्ट टाइम हो, टीचर्स पार्ट टाइम हो, या स्टूडेंट पार्ट टाइम हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करें? फुल टाइम का काम ही नहीं कर रहा। क्या एजुकेशन का सिस्टम बिजनेस ओरिएंटेड लोगों, सेठ लोग, इनके हाथ आने से बेहतरी की तरफ में गया है या तनज़ली की तरफ आया है, या इसे ऐसे ही होना? जब तक आपको फ्री नहीं करेंगे ये बात चलती रही। अल्टीमेटली मेरा भी ये होना चाहिए, जब निज़ाम फाउंडेशन डेवलप हो जाएगा तो मैं भी कोशिश करूँगा मेरा एजुकेशन फ्री हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलम बीबी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से रीथिंकिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान, इस सीरीज़ के सिलसिले में आज हमारे पास एक नया प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में हम अपने जिस मेहमान से गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो तालीम के शोबे में बहुत सारे इनिशिएटिव्स के फाउंडर हैं। उनका जो तजर्बा है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बहुत वसी और बहुत मानी ख़ेज़ है। वो अपने अंदर एक इंस्टीट्यूट हैं, इसलिए अब वो कुछ नए इंस्टीट्यूट्स भी बना रहे हैं ताकि जब वो इस दुनिया में ना हों तो जो उनकी लेगेसी है इस शोबे के अंदर काम की, जो उन्होंने मेहनत की, जहन इस्तेमाल किया और अपनी पूरी ज़िंदगी इस मुल्क के अंदर तालीम के शोबे में बेहतरी लाने में सर्फ की, उसको हमेशा यहाँ हम जारी व सारी देख सकें। हमारे साथ आज मेहमान हैं डॉक्टर निज़ामुद्दीन। डॉक्टर साहब ने कोई 24 साल यूएन में काम किया, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि यूएन एक ऐसा इदारा है जिससे आप मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके काम करते हैं, तो आपका मुख्तलिफ़ कल्चर, सिविलाइजेशंस और एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनसे एक बहुत डिटेल और गहरा एक्सपोजर होता है। डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान के अंदर एक बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, उसके फाउंडिंग वीसी थे। तकरीबन 8 साल इन्होंने उस यूनिवर्सिटी में लगाए और उसको वाक़ई ही उस मुकाम तक ले कर गए जहाँ पर उसको होना चाहिए था। और ये बहुत कम लोग जो फाउंडिंग वीसीज़ होते हैं कर पाते हैं, जो इन्होंने किया। उसके बाद एक और नया इदारा जिसकी अशद ज़रूरत थी, और हमने उसको देखा कि किस तरह उसने आके पंजाब के अंदर हायर एजुकेशन में नुमायाँ काम किए। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, ये उसके भी फाउंडिंग हेड थे। और आप ये देखिए कि 4 साल में जो इन्होंने वहाँ काम किया, जो पॉलिसीज़, जो वहाँ पर इनिशिएटिव्स लिए, वो पंजाब के अंदर बहुत कलीदी किरदार अदा करते हैं जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं। ये कोई एक बरस एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के प्रोरेक्टर रहे, फिर इन्होंने एक और इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये ख़ुद में एक इंस्टीट्यूट थे तो ये काम करने के साथ साथ कुछ नए इदारे बनाने का सिलसिला भी साथ ही रखते थे। तो कटास के नाम से इन्होंने एक इदारा बनाया। अब वो इदारा क्या है, कैसे काम करता है और उसका विज़न क्या है, वो हम आज डॉक्टर साहब से जानेंगे जब हम इनसे तालीम, तरबियत, हायर एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग जो पाकिस्तान में है उसके ऊपर बात करेंगे। इस वक्त डॉक्टर साहब एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के प्रोरेक्टर हैं, और इसके साथ जो इदारा इन्होंने शुरू किया कटास, उसको ये एक यूनिवर्सिटी की सतह पर लेके जाने के लिए जो इंतज़ामात हैं उसमें मसरूफ़ हैं। इन तमाम चीज़ों को बताने का मकसद सिर्फ़ एक ग्लिम्प्स देना था कि हमारे मुल्क के अंदर ये कितना बड़ा नाम है अपने काम की वजह से, अपने रैंक, अपनी सीट से नहीं, बल्कि अपने काम की वजह से। हम अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ
چھوٹی سیٹس پر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو اس سیٹ کو بڑا کر دیتے ہیں، کچھ بڑی سیٹوں پر کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو اس بڑی کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر نظام ایسے انسان ہیں جو جس سیٹ پر جاتے ہیں اس سیٹ کا قد کافی اوپر کر دیتے ہیں، جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ خود کتنے قداور انسان ہیں۔ تو جہاں ہم ان کی پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں کنٹریبیوشن دیکھ رہے ہیں، وہیں پہ یہ سوشل سیکٹر میں بھی بہت اچھا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس معاشرے نے ان کو دیا یہ اس کو پے بیک کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی مثال ہے، اگر ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچے کہ اس کو اس پاکستان نے جو دیا ہے اس نے پے بیک بھی کرنا ہے، تو اس ملک کے کافی حد تک مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نظام، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اور آج ہماری ایجوکیشنل پوڈ کاسٹ میں ہم آپ سے کچھ ایسی انسائٹ سے اپنے آپ کو انلائٹن کریں گے جو کہ آپ کے انسٹیٹیوٹ کی طرح ایک لیگیسی کے طور پہ ڈاکیومنٹ ہوگا۔ تو بہت شکریہ۔ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے ساتھ بات کرنے کی۔ میں کہا بھی ایک ایجوکیشنسٹ ہیں ماشاء اللہ، سکسیزفل ادارہ آپ نے بنایا اور چلا رہی ہیں۔ میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد، اور انشاءاللہ آگے آپ بھی اسی یونیورسٹی کی طرف آئیں گے جس طرف میں جا رہا ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک سسٹم ایجوکیشن بنانا ہے فرام بگننگ ٹل دی اینڈ، اور اس میں ایک کنسسٹنسی ہونی چاہیے۔ ہمارے ملک میں جو اب ایجوکیشن کا مسئلہ ہے اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے۔ پرائمری اسکول کچھ اور ہے، کالجز کچھ اور، یونیورسٹی کچھ اور۔ ان کی جو اپ برنگنگ ہوتی ہے، دے آر ناٹ بینگ پریپیئرڈ فار دی یونیورسٹی ٹیکنیکلی۔ تو لہٰذا جیسے کسی نے کہا تھا کہ فنشنگ اسکول شروع کرنے چاہیے پاکستان میں، جب بچوں کو بھیجا جائے کہ بیفور دے گو ٹو دی یونیورسٹی اور کالج دے شوڈ بی ریڈی۔ ایک سسٹم امریکہ میں ہوتا ہے، یہ فنشنگ اسکول کہتے ہیں اس کو۔ If you want to go to better university or better institution, you have to spend a year after high school. Prepare yourself کہ آپ نے MIT میں جانا ہے، ہارورڈ میں جانا ہے، جہاں بھی جانا چاہتے ہیں ان کے لیے تیاری کریں۔ رینڈملی نمبر نہ چانس لے لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ امریکہ میں جو ہائر ایجوکیشن ہے، کوئی مشکل سے 17% لوگ ہیں جو ہائر ایجوکیشن ہائی اسکول کے بعد انٹر ہوتے ہیں یونیورسٹی میں، صرف 17%۔ جسٹ 17%؟ اچھا۔ باقی جو ہیں وہ کوالیفائی نہیں کرتے، افورڈ نہیں کر سکتے، دے گو ٹو کمیونٹی کالجز، کیونکہ زمانے میں جونیئر کالج بھی کہا جاتا تھا، وہ 2 سال کا ہوتا، اور فیس بہت ہی کم ہوتی ہے نامنل، بیکاز فنڈیڈ بائی سٹی گورنمنٹ، بائی اسٹیٹ گورنمنٹ اینڈ بائی فیڈرل گورنمنٹ۔ اسٹارٹیڈ ان دی 30s 1930s 40s میں جب لوگ واپس آ رہے تھے ورلڈ وار کے بعد، وہ جو لوگ چلے گئے تھے اسکول چھوڑ کے، ان کے لیے ایج کو گزر گئی، ان کے لیے کہا تم کمیونٹی کالج جوائن کر لو، تاکہ آپ کے بعد 2 سال میں آپ کو ڈگری بھی مل جائے گی اور وہ اسکل ملے گی جو مارکیٹ میں ضرورت ہے۔ تو اس لیے وہ کمیونٹی کالج ویری پاپولر، اور میں نے یہاں پہ شروع کروایا تھا لاہور میں۔ آپ نے یہ کب شروع کرایا؟ جب آپ AGC میں؟ جب میں چیئرمین تھا پیج، میں نے 4 جگہ کھولے تھے، اور چاروں کے اسٹاف کو میں نے امریکہ بھجوائے تھے، دیکھ کر اور کمیونٹی کالج کیسے چلاتے ہیں وہ دیکھ کر آئے تھے، بڑے خوش ہوئے تھے، بڑے کنوینس تھے کہ ہاں یہ ہونا چاہیے۔ تو گورنمنٹ نے میرے اس کمیونٹی کالج کے نام کو، جس کا نام رکھا نا ایسوسیٹ ڈگری، اس کا نام لیا ایسوسیٹ ڈگری کالج، انہوں نے کمیونٹی کالج کا نام نہیں دیا۔ تو اچھا نہیں لگتا ہوگا، پہلے یہ بھی کمیونٹی کالج آج کل کمیونٹی کالج کہتے ہیں، پہلے اس کو جونیئر کالج کہتے تھے کیونکہ 2 سال کا ہوتا تھا۔ وہاں پہ یونیورسٹی اور کالج میں ڈفرینشیٹ نہیں ہوتا کہ جو لوگ پڑھنے جاتے ہیں BS کی، جو BA کی ڈگری لیتے ہیں، BS کہلاتے ہیں، وہ BS کہلاتا ہے، وہ 4 سال کا ہوتا ہے، کالج میں ہوتا ہے، لیکن یونیورسٹی کے اندر ہی کالج کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ماسٹرز ڈگری شروع ہوتی ہے۔ تو 4 سال ڈگری پروگرام جو وہاں شروع سے چلا رہا سسٹم، یہ ہم نے بعد میں کیا تھا، ہم نے 2002 میں جب HEC بنا تھا، اس کے بعد 4 سال پروگرام کی بات ہوئی، پھر سیمسٹر سسٹم شروع ہوا۔ پہلے اینول سسٹم تھا اور 2 سال کا پروگرام تھا۔ تو میں نے یہ ایشورنی کی بات کی تھی، یہ میرا کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا، اس کو جب تک کنسسٹنٹ نہیں بنائیں گے اور یو آر پریپیئرنگ دی ایجوکیشن کے لیے تیاری نہیں کروائیں گے، تو پھر بچے صحیح معنی میں، ہمارے پاس یونیورسٹی بنانے کا بڑا شوق ہے، گورنمنٹ کو بھی ہے اور عوام کو بھی ہے، اور ڈگری لینے کا بڑا شوق ہے۔ تو دونوں چیزوں کو ہم نے سوچنا پڑے گا، ری تھنکنگ کرنی پڑے گی، ڈگری کی کیا ضرورت ہے اس وقت اور کون سی ڈگری کی ضرورت ہے،
اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے. میں نے آج کل کہنا شروع کیا، پہلے میں کہتا تھا ڈگری ورسز اسکلس، اب میں کہتا ہوں ڈگری پلس اسکلس، کیونکہ ڈگری چھوڑیں گے نہیں آپ، تو ڈگری سب نے کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈگری پلس اسکل لے لیں، کم از کم ڈگری کے ساتھ ساتھ سال 2 سال کے اسکل لے لیں، تو پھر آپ کی ڈگری بھی ہو جائے گی، ساتھ ساتھ آپ تیاری بھی ہو جائیں گی. اور یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ ہمارے یہاں بھی کر رہے ہیں، شروع کر دیا لوگوں نے، اور امریکہ میں بہت ہو رہی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اسکولز آف پروفیشنل اسٹڈیز کہلاتے ہیں. ود ان دی یونیورسٹی دیر از اے اسکول آف پروفیشنل اسٹڈیز، انڈیپینڈنٹ ہے، کسی فیکلٹی کے اندر نہیں ہے. تو وہاں بچے 2 سال کا 1 سال کا سرٹیفکیشن کرتے ہیں. وہ سرٹیفکیشن گارنٹی دے دی جاب کے، نہ کہ ڈگری. سرٹیفکیشن بیس کی جاتی ہے مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، وہ جو کہتے ہیں مارکیٹ ریڈی ہے، ہم کرنا چاہیے جاب ریڈی وہ بن جاتے ہیں. ڈگری تو یہ مجھے یہاں پہ آ کے اس کی وارن بفٹ کی بات یاد آتی ہے، جو دنیا کا بہت بڑا فلانتھرپسٹ ہے. کہتا ہے جب میں لوگوں انٹرویو کرتا ہوں میں ان کی ڈگری نہیں دیکھتا، تو ان کے پاس کمپٹنس کیا وہ لاجیکل تھنکنگ کرتے ہیں، کہ مسئلے کو حل کر دیتے ہیں، جس کے کہتے ہیں میں سوچوں گا میں نے یہ پڑھا نہیں تھا، ہمارے سلیبس میں نہیں تھا. ایسی بات نہیں ہوتی. دیکھتے کیا وہ انالائز کر کے فوراً جواب دے سکتے ہیں اس کا، تو وہ دیکھتا ہوں. تو وہ بھی بہت بڑا فلانتھرپسٹ ہے. زندگی میں اس نے 90% ڈیڈیکیٹ کر دی اپنی انکم ٹو فلانتھرپی کے لیے. تو میں اس ماڈل کو بھی فالو کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی خدا کے واسطے آپ جو اتنے پیسے کما رہے ہیں، اور کہ میں بچوں کے لیے کرتا ہوں یا اس کے لیے کرتا ہوں، آپ کریں. اس کی کتاب لکھی ہے. اسے ایک دن بلایا اپنے بچے کو، 2 بچے اس کے، ایک بیٹا ایک بیٹی اور ایک بیگم تھی. تینوں کو بلا لی کرنے آج تمہیں دینا چاہتا ہوں. 1 بلین اس نے دیا اپنے بیٹی کو، 1 بلین دے دیا بیٹے کو، کہ میری طرف سے کنٹریبیوشن ہے، تم اس کو انویسٹ کرو، کماؤ، آگے بڑھاؤ. اس کے بعد میری جو پیسے ہیں اس پہ آپ کا کوئی رائٹ نہیں بنتا. بیگم کو 3 بلین دے دیا کہ وہ ایک NGO چلا رہی تھی. اتفاق میں NGO کا میں پریزیڈنٹ تھا، اسی لیے میں ملنے ان سے گیا تھا. وہ ٹرکی میں کام کرتی، ٹرکی میں اس NGO کے ساتھ. تو میں اس کا چیئرمین تھا، بورڈ آف ڈائریکٹرس کا، بورڈ آف گورنر کا. تو اس لیے مجھے جانا پڑ گیا ان کے پاس اومہا. تو میں جا کے وارن بفٹ سے بھی ملاقات ہوئی، اس گھر بھی دیکھا. اور اس کا گھر میرے گھر سے پرانا تھا. میرا گھر جو نیو یارک میں تھا، ملنے کے لیے گیا، اس کے گھر میرے گھر سے پرانا، گاڑی اس کی مجھ سے بھی پرانی گاڑی تھی. کہتے میں ویسٹ نہیں کرنا چاہتا. I don't want to waste. You know how he earned money? Through buying stocks. سب سے پہلے اسٹاک خریدے تھے کوکا کولا کے اور IBM کے. تو وہ جتنے بڑھ گئے تو اس سے پیسے کمائے. تو یہ ویری انیوژل اسٹوری. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں لوگ اپنی ویلتھ کو اس طرح ڈسٹریبیوٹ کریں. بہت سے لوگ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، بٹ دے آر گیونگ اٹ ٹو کازز وچ آر ناٹ انسٹیٹیوشنل. وہ اسٹرکچرل نہیں ہوتے. سر یہی میں پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف آپ نے دھیان کرایا ہے. کہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتا ہے، لیکن اگر ہم اعداد و شمار دیکھیں تو غربت کی لکیر پر جو لوگ زندہ ہیں یا اس سے نیچے، وہ بھی بڑھ رہے ہیں. جو یہاں پر پاورٹی کے حالات ہیں، جو ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، فوڈ میں ہمارے لیول اور سٹینڈرڈز ہیں، اس میں ہم اور پیچھے کو گئے ہیں. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ایسا ملک جو اتنی زیادہ چیریٹی کرتا ہے، اس کے ہاں اس چیریٹی کی پرپورشن میں اس طرح کے امپیکٹ ہم آبزرو نہیں کر پا رہے؟ یہ رپورٹ تھی پاکستان سینٹر آف فلانتھرپی کی، جو آغا خان نے بنائے تھے. تو نمبر 2 کنٹری ہمارا، نمبر 2 کنٹری ان دی ورلڈ ہے جو پرسنل چیریٹی دیتے ہیں. پرسنل چیریٹی لوگ اپنے انکم سے، جیب سے، جو بھی. لیکن وہ اس کی جو کیٹیگرائز کریں آپ، زیادہ تر وہ ہوتی ہیں مسجد میں پنکھے لگا دیے، مسجد میں پانی لگا دیا، مسجد بنوا دی، پوری مسجد بنوا دی، یتیم خانوں کو پیسے دے دیے. وہ سمجھتے ہیں جہاں ان کو مذہب کے لحاظ سے ثواب مل سکتا ہو. ایگزامپل میرے ساتھ صاحب بحث کر رہے تھے کہ زکوٰۃ فتویٰ وغیرہ جو ہے نا، یہ ایجوکیشن یا ڈیولپ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں یہ اس کے خلاف ہے. میں نے کہا کون کہتا ہے اس کے خلاف؟ چیریٹی ہے. پر ابھی تو خیر یہ بات میں خل نہیں ہو رہی، لیکن بہت سے لوگ چیریٹی اب دے رہے ہیں، ہیلتھ کے لیے بھی دے رہے ہیں. بہت سے ہمارے شوکت خانم کو دیتے ہیں، اور بہت ایدی فاؤنڈیشن کو دیتے ہیں بہت سے.
تو چیریٹی ہمارے پاس ہے. میرا ان سے صرف ریکویسٹ یہ ہے کچھ ادارے بھی ساتھ ساتھ بناتے جائیں. اگر گنگا رام نہ ہوتا، گنگا رام اسپتال نہ بنایا ہوتا تو اس طرح گنگا رام کی جو کنٹریبیوشنز ہے لاہور کے لیے یا جہاں جہاں اس نے کام کیا وہ انسٹیٹیوشن بنائے، ادارے بنائے. تو ہمارے ادارے بننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایسے ادارے بنائے جہاں پہ لوگ سیکھیں، سیکھنے کے بعد جا کے غربت کو دور کریں. غربت دور کرنے کا طریقہ ان کو کھانا کھلانا نہیں ہے. بہت سے لوگ کھانا کھلاتے ہیں اور وہ میں نہیں کہتا کھانا نہ کھلائیں، دیر مے بی پیپل ہو نیڈ فوڈ، لیکن بہت جو ہمیں دیکھا ہے کہ وہ اس لیے چلے جاتے ہیں، ان کو کھانا مل جاتا ہے فری میں، ان اے وے دے آر سیونگ، لیکن لانگ ٹرم میں وہ انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. غربت بٹھانے کے لیے، کم کرنے کے لیے آپ کو اس کا سب سے اچھا ماڈل چائنا کا. وہاں جب چائنا کا ماڈل میں دیکھتا ہوں تو سب سے زیادہ فٹ ہمارے ملک کے لیے ہوتا ہے. چائنا یہ کہ وہ ہر چائنا میں ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے، لوکل کمیون کہلاتا ہے. ان کو انہوں نے ٹارگیٹ دے دی، آپ نے اپنے کمیون میں پاورٹی پہ یہ کام کرنا، اسکول بنانے، سینٹر بنانے، ہیلتھ بنانی، بزنس سینٹر بنانے، تو اسی کمیون میں چلیں گے. تو ہر اس کو چیلنج مل گیا، ٹاپک مل گیا، ٹارگیٹ مل گیا، تو انہوں نے کام شروع کر دیا. تو ود ان 10 years میں دے ریڈیوز دی پاورٹی ٹو ہاف لیول. فیڈرل گورنمنٹ سے نہیں کیا کچھ بھی، لوکل گورنمنٹ کو اتھورائز کر دیا. جب تک پاکستان میں اگر لوکل گورنمنٹ کو اسٹرانگ نہیں کریں گے آپ، اس کے بڑے فائدے، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ پاورٹی دور کریں گے. تو اس فائدہ کہ لوکل گورنمنٹ سے آپ کے سارے مسائل جو ہیں ایجوکیشن کے، ہیلتھ کے، فنڈ ریزنگ کے، وہ وہیں پہ سالو ہو جائیں گے. آپ کو بڑے دوبارہ ادارے بنانے کی ضرورت، بڑے پارلیمنٹ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے. ایک پارلیمنٹ بہت ہے. پارلیمنٹ ایک کامن لا بنائے، لیجسلیٹ کرے، نہ کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ چلائیں، کمیونٹی چلائیں. میں جب ایتھوپیا میں کام کرتا تھا، ایتھوپیا میں اندر UN، تو میں ورلڈ فوڈ پروگرام کا پروگرام تھا کہ فوڈ فار ورک. تو لوگ گاؤں میں بیٹھے ہوئے نا، اکیلے کچھ کام نہیں کر رہے، تو کام کرو، سڑکیں بناؤ، ہم آپ کو پھول دیتے. وہ سارے سڑکیں بھی بن گئی، ان کو فوڈ بھی مل گیا. تو یہ جو ہے نا کہ ہم لوگوں کو مچھلی پکڑنا سکھائیں نا کہ مچھلی کھلائیں. تو جو پرانا ایک مقولہ ہے کہ اسکل سکھائیں، اسکل لے کے آگے بڑھیں گے. تو ہمارے یہاں اسکل پہ کام بہت کم ہے. ہمارے چیریٹی ہو رہی ہے، لیکن وہ تھوڑا سا پرسنلائز، گلوریفائڈ یا مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اس سے ہمیں ثواب ملے گا. ثواب کے ادارے جانے سے مل جائے گا، غربت دور کرنے سے بھی مل جائے گا. اور غربت دور خالی چیریٹی سے نہیں ہو سکتی جب تک اس کو چینلائز نہ کیا جائے. ایک پروڈکٹیو کنسٹرکٹیو ڈیولپمنٹ میں وہ چیریٹی پھر یوزفل نہیں ہوگی. سرٹیفکیشن دے گی، ٹیمپرری ہوگا جو بھی ہوگا، لیکن لانگ ٹرم سولوشن اس کو وہ نہیں ہوگا. لانگ ٹرم سولوشن انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہے جو پاورٹی کو ایڈریس کر سکتی. اس میں تعلیم سب سے بڑا ادارہ ہے. تعلیم کو سکھاتے ہیں تعلیم اسکلز. تو وہاں پہ ہم آ کے دیکھتے ہیں وہ اسکل کیا بنائی جا رہی ہیں کہ نہیں. کیونکہ وہاں پہ اب زمانہ بدل گیا. اب جو ریکوائرمنٹ ہے، مثلاً اگر ہمارے پاس اس وقت دیکھا جائے 800,000 بچے گریجویٹ کرتے ہیں، اس 800,000 میں سے اس کو 100,000 کا بھی جاب نہیں ملتی. انمپلائڈ جو لوگ سب سے زیادہ وہ ڈگری ہولڈرز ہیں. تو اس کا مطلب دیر از سم تھنگ یو ہیو ٹو ری تھنک کہ ڈگری کیوں ایسا ہو رہا ہے. اس پہ دو ایشو ہے. پہلی بات تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاکستان کی جو آبادی ہے، یوتھ ہے، زیادہ ہے، اور آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کو کبھی بھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہم سب کو جاب دیں. اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ کے پاس مارکیٹ انڈسٹریز نہیں بن نہیں سکتے نہ ہے. تو لہٰذا آپ کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا. ان لوگوں کو کہاں کے لیے تیار کریں گے؟ باہر کے لیے تیار کرنے پڑے گا. جاب باہر ہیں. اکارڈنگ ٹو فن ٹیک وہ کہتے ہیں 800 ملین جابز ہیں، لوگ نہیں مل رہے. تو دے آر لانچنگ ڈفرینٹ ٹریننگ پروگرام کہ بھائی آپ کے پاس ٹریننگ کریں، اسکل دیں، ہم آپ کو جاب دیتے ہیں. یہ جو میں بات کروں کہ ٹیکنیکل اسکل کی جو بات 1 سال 2 سال وہ ان کے وہی جاب ہے. وہ جو اگر اسکل لے لیتے ہیں لیکن اس کی سرٹیفکیشن وہ دیں گے. ہمارے لوکل سرٹیفکیشن نہیں مانتے. اگر آپ کو یاد ہوگا مائیکروسافٹ آفس سرٹیفکیشن جو ہوتی تھی، مائیکروسافٹ جو ہماری لڑکی نے کیا تھا الفا کریم، وہ سیلف خود ہی سیکھنا پڑتا ہے اور خود ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. اس کو جاب مل جاتی ہے، لیکن BS کمپیوٹر سائنس والوں کو نہیں ملتی. جی بالکل ٹھیک. وہ اسکل کی ہے نا، اسکل کی بات ہے. تو اگر آپ ڈگری آپ کے پاس BS کمپیوٹر سائنس ہے، لیکن جب تک وہ اسکل نہیں ہوگی تو اس کا فائدہ نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے اسکل پر بڑا فوکس کیا، تو آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے کٹاس،
وہ آپ نے کیوں بنایا اور جو آپ کو اتنا پرابلم فیل ہو رہا ہے اسکل کے نہ ہونے کا، اس پرابلم کو آپ کے انسٹیٹیوٹ میں کیسے ایڈریس کیا جاتا ہے؟ یہ سوال مجھے میرے بیٹے نے بھی پوچھا تھا کہ آپ ایک سوشل سائنٹسٹ ہیں، اب ہم پڑھانے ٹیکنیکل اسکلس آ رہے ہیں، تو آپ کی سوشل سائنس کہاں چلی گئی؟ میں نے کہا میں سوشل سائنٹسٹ ہوں، میں ساتھ میں ایجوکیشنسٹ بھی ہوں. میں دیکھنا ہی چاہتا ہوں کہ آج کل مارکیٹ میں، پاکستان میں بھی باہر میں، کون سے اسکلس کی چاہیے، کون سی ڈگری چاہیے جو کام آتی ہے. اس میں دیکھا نرسنگ، ڈاکٹر فزیوتھراپی، ڈاکٹر فارمیسی اور کمپیوٹر سائنس، یہ ڈگری، یہ کس سرٹیفکیشن کام آتی ہے، یہ ایجوکیشن کام آ رہی ہے. پاکستان میں بھی کام آ رہی ہے اور باہر بھی اس کی ضرورت ہے. مطلب فارمیسی والے جائیں باہر یا فزیوتھراپی والے جائیں باہر، ان کے جاب بہت ہیں، بٹ وی ہیو ٹو پریپیئر دیم. تو میں نے کہا ہمارے پاس ڈگری پلس ہوگا. تو پلس کیا ہوگا؟ پلس ان کی اس میں اسکل سکھائی جائے گی. لینگویج ہوگی ایک اسپیشل، کبھی عربک، چائنیز، اسپینش، جاپنی، جو جہاں جہاں وہ جانا چاہتے ہیں وہ سکھا. میں شروع کروں عربک اور چائنیز کے ٹاسک میں، تاکہ اس پہ کم از کم وہ لوگ جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لینگویج کے بغیر آگے بڑھنا انٹرنیشنل مارکیٹ میں مشکل ہے. اور ان کو اپنی انگریزی بھی ٹھیک کرنی پڑے گی، جو سکھائی جاتی ہیں اتنی اسکل نہیں ہے. تو انگریزی بھی، پریزنٹیشن اسکلس، کمیونیکیشن اسکلس، اور ایک لینگویج فرینچ اور عربک اور چائنیز میں شروع کروں گا، کہ اس کے لیے جاب مارکیٹ بہت ہے. مثلا اگر آپ نرسنگ کرنا چاہتے ہیں، نرسنگ کی جاب ہر ملک میں ہے، امریکہ میں سب سے زیادہ ہے. تو لوگ یہاں سے جاتے ہیں ان پریپیئرڈ جاتے ہیں، پہنچ جائے گا ان کو ایک اور سال لگانا پڑتا ہے. تو ان کو یہاں ہے کہ 3 مہینہ لگا دیں، تیاری کر کے بھیجیں. اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، کنیکشن نیٹ ورکنگ بنا رہے ہیں امریکہ سے اور قطر سے. قطر والے بھی یہ کام کرتے ہیں، دے آلسو پرووائڈنگ نیٹ ورکنگ فار نرسنگ پروفیشنس. تو یہ ہم آلریڈی ہم شروع کر رہے ہیں بیفور دے گریجویٹ. ابھی تو ان کا دوسرا سال ہے نرسنگ کا. بائی دا ٹائم دے گریجویٹ ہمارے پاس یہ تیار ساری ہو جائیں گی. تو میں چاہتا ہوں اسکل میں اس لیے کیا تھا کہ آج کل اس کے بغیر آپ کو امپلائمنٹ کتنے آپ بنائیں گے، پروفیسرز، فلاسفرس. میں نہیں کروں گا فلاسفی سوشل سائنس نہ پڑھائیں. میں جو یونیورسٹی ادارہ بنا رہا ہوں اس میں فیکلٹی آف سوشل سائنس، آرٹس، ہیومینٹیز بھی ہے، فیکلٹی آف ہیلتھ سائنسز ہے، فیکلٹی آف کمپیوٹنگ سائنس ہے. 3 فیکلٹی میں بنا رہا ہوں. تینوں میں سارے سبجیکٹ آ جاتے ہیں. لیکن ہمیں ریسرچر بھی بنانے ہیں، ہم نے تھنکر بھی بنانے ہیں، لیکن اس کے نمبر کتنے چاہیے. پہلے ہوتا تھا کہ آپ میں کریں اور جا کے پڑھانا شروع کر دیں. اب تو جاب ہی نہیں ہے، آپ کتنے اسکول میں پڑھائیں گے؟ آپ ان کے پاس جاب ہی نہیں ہے. تو یو آر کریٹنگ 800,000 گریجویٹس، 100,000 کو جاب نہیں مل رہی، باقی کیا کر دیں؟ تو اور جاب کریں ادھر ادھر. یہ لوگ کہہ رہے ہیں برین ڈرین ہو رہا ہے، جو جاتے ہیں وہ برین ڈرین والے نہیں جا رہے ہیں. اگر میں تو جائیں تو اچھی بات ہے، دے ول بی ورکنگ واٹ ایور دے ڈو. وہ یہاں تو اوبر نہیں چلائیں گے، وہاں جا کے اوبر چلا لیں گے. دے آر سینڈنگ منی ٹو فیملی. ریمیٹنس تو پاکستان میں آ رہی. بالکل. تو لہٰذا ہمیں اس کو برین ڈرین نہیں کہیں گے. برین ڈرین تو وہ تھا نا کہ بڑے سائنٹسٹ جا رہے ہیں، ہمارے پاس سائنٹسٹ جاب کا چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. پہلے میڈیکل ڈاکٹر جایا کرتے تھے، اب ان کو لے رہے جب سے وہ تیاری نہیں کریں گے تو اب میڈیکل ڈاکٹر کو جانا مشکل کم ہو گیا. ابھی بھی جاتے ہیں لوگ، بہت کم جاتے ہیں کیونکہ تیاری ان کی طرح سے نہیں ہو رہی. تو میں کہہ رہا ہوں جانے کی اب تو جاب جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ گھر بیٹھے بھی باہر کا کام کر سکتے ہیں ایز فار ایز یو ہیو دی اسکلس دیٹ مارکیٹیبل اسکلز ہے. جی سر پلیز یہ بتائیے کہ جو ہمارا پاکستان کے اندر ایجوکیشن سسٹم ہے، جب سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، کہاں بیسک فلا ایگزسٹ کرتا ہے کہ ہماری جو رینکنگ ہے انٹرنیشنلی وہ بہت اچھی پوزیشن پہ ہماری یونیورسٹیز نہیں آتی، اور ہر سال ہم بہت سارے پی ایچ ڈیز، ایم فل اسکالرس بھی پیدا کرتے ہیں جو باقی پروفیشنل ڈگریز ہیں اس میں بھی آتی ہیں، لیکن جیسے آپ نے کہا جاب نہیں ہے. چلیں یہاں جاب نہیں ہے، لیکن باہر بھی ان کے لیے جاب کے پراسپیکٹس اتنے روشن نہیں ہیں جتنا ہم دیکھتے ہیں کہ ہونے چاہیے. تو ہمارے سسٹم میں کہاں ہم اس بچے کو وہ نہیں سکھا پا رہے جو اس کو اسکول یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد ایک بہتر پلیٹ فارم دے سکے. میں نے جب ایک کمیشن کا چیئرمین تھا پنجاب میں نے پروپوزل دی تھی ٹو فیڈرل گورنمنٹ کو کہ لیٹس فارمولیٹ اے کمیشن اگین ٹو ریویو واٹ وی ہیو لرن سنس یو فارم دی ایچ ای سی ان 2002. 20 سال میں ہم نے کیا سیکھا اور کیا صحیح کیا، کیا غلط کیا. سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ ہم نے فوکس کیا صرف یونیورسٹیز پہ.
ہمیں فوکس کرنا چاہیے ایجوکیشن پہ، جس میں کالج بھی آ جاتے ہیں، اسکول بھی آ جاتے ہیں، اس کو ہم نے چھوڑ دیا تھا. تو وہاں پہ اس کی کوالٹی پہ کوئی زور نہیں ہے، اس پہ انویسٹمنٹ کوئی نہیں کر رہا تھا. تو کمیشن کم از کم پنجاب کمیشن یہ کیا، کالج کے پروفیسر کو، کالج کے ان کو نکالا، ان کو آگے بڑھایا، ان کے لیے پروگرام شروع کروائے، ان کو ٹریننگ پروگرام کی، ان کو فنڈنگ کی، وہ ورکشاپ کریں. وہ پہلے HEC نہیں کرتا تھا، ابھی بھی نہیں کرتا، کہ تمہارا کام صرف یونیورسٹیز کو پروموٹ کرنا ہے. تو ایجوکیشن کا جو انکنسسٹنسی ہے نا، یہ جو لیک آف کنیکشن ہے، کنیکٹیویٹی ہے بٹوین اسکول، کالج اینڈ ہائر، یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا. اس کے لیے سسٹم پورا بنانا پڑے گا. یہ تو جب آپ نے ان کو یہ سجیشن دی کہ یہ بنانا چاہیے، کرنا چاہیے، تو ان کا کیا جواب تھا؟ اور اس پہ پھر فردر کام دیکھیں، اس کا مسئلہ یہ تھا کہ بیوروکریسی جس طرح ہمارے پاس آرگنائزڈ ہے. مثلا جب میں نے دیکھا کہ HED پہلے HED نہیں تھا، پتہ ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن تھا، تو اس کے اندر پرائمری بھی آ جاتا تھا، سیکنڈری بھی آ جاتا تھا، کالج بھی تھا اور یونیورسٹی بھی تھی. صرف ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن تھا، اور ایک اسپیشل سیکٹری تھا ایجوکیشن ہائر کے لیے، ایک اسپیشل سیکٹری تھا پرائمری اسکول کے لیے، ایک سیکٹری تھا اسپیشل ایجوکیشن کے، ایک اسپیشل سیکٹری تھا ٹیکنیکل ایجوکیشن. چاروں سیکٹریز ایک سیکٹری میں تھے. اب انہوں نے الگ الگ کر دی. ایسا الگ جب ہو گیا، جو کالج کا سسٹم تھا انٹرمیڈیٹ والا، وہ اسکول سے نہیں، اب ان کے پاس آ گیا ہائر ایجوکیشن، حالانکہ ان کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ آلریڈی اسٹیبلش تھا. تو ہماری جب بیوروکریسی بن جاتی ہے نا، اس کو توڑنا، اس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو. یہ بڑا اچھا ایگزامپل ہے. ہم نے بڑے زور سے کہا کہ ہم سادرن پنجاب کو ایک پروونس بنانے سے پہلے ایک ڈویژن بنائیں گے، اٹانومس باڈی بنائیں گے. بنائی ہم نے، چیف سیکرٹری کا بنایا، سیکرٹریز کا لیے بنا کے دیا. لیکن وہ چل نہیں سکا، کہ آج جو سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. انڈیپینڈنٹ تو نہیں ہے نا. جب سدرن پنجاب الگ ہے تو اس کو لیٹ آپریٹ نہیں کرنے دیتے. یہی جب تک لوکل گورنمنٹ آپ اسٹرانگ نہیں کریں گے، لوکل گورنمنٹ کو اتھارٹی نہیں دیں گے، پیسے نہیں دیں گے، تو یہ آپ کے سارے سسٹم جو ہے رہ جائیں گے. تو ایک سب سے بڑا سولوشن میں آج کل پروموٹ کر رہا ہوں. اگینسٹ پیپل آر ٹاک اباؤٹ مور پروونسز، آئی ایم سیئنگ نو وی ڈونٹ نیڈ مور پروونسز، وی نیڈ مور اسٹرانگر، مور پاورفل اور امپاورڈ لوکل گورنمنٹ. وہ اس مسئلے کا حل کر سکتے ہیں، اور ہر مسئلے کا حل وہیں بھیجا. دنیا میں جب فرانس لے لیں یا امریکہ لے لیں، وہاں لوکل گورنمنٹ چلاتی ہیں. وہاں کوئی پروونشل گورنمنٹ، اسٹیٹ گورنمنٹ نہیں، وہ اسٹیٹ گورنمنٹ تو لا بناتی. جو ڈے ٹو ڈے مسئلے ہیں نا، اسکول چلانا، ہیلتھ سینٹر چلانا، سڑکیں بنوانا، لوکل گورنمنٹ کا کام. وہ ان کی اپنی باؤنڈری، وہ کام سارا کام وہ کرتے ہیں. باؤنڈری سے آگے بیچ میں پھر تو اسٹیٹ آ جاتی ہے، اور اسٹیٹ ہائی وے ہے اور انٹر اسٹیٹ ہائی وے اپنی اپنی باؤنڈری میں کام کرتے ہیں. تو لوکل گورنمنٹ کے پاس انگلینڈ میں بھی یہی ہے. لوکل گورنمنٹ بڑا پاورفل ہوتی ہے. دے ریز فنڈس، دے آر میئرس، ایجوکیشن کے پاس ہے، ہیلتھ کے پاس. تو جو ہمارے پاس مثلا ہمارے پاس راجن پور ہے، راجن پور اگر ڈسٹرکٹ لوکل گورنمنٹ ہے، راجن پور کی لڑکی کو کہیں اور نہیں آنا پڑے گا، وہیں کام کرے گی، وہیں بتائے گی، تاکہ اسی علاقے میں وہ. اب راجن پور کی لڑکی آتی ہے لاہور میں، مجھے چھٹی چاہیے، وائی دس سسٹم ہیز ٹو بی دیئر. جبکہ پریکٹیکل ہے، ڈویبل ہے اور ایفیشینٹ بھی. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اتھارٹی پاور کی بات ہے. یعنی وہ سینٹرلٹی آف پاور کو ڈی سینٹرلائز نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ لا بنا ہوا ہے. جی. تو سر یہ بتائیے کہ آپ کا جو انٹرنیشنل ایکسپیرئنس تھا 24 سال کے عرصے پر محیط اقوام متحدہ کے ساتھ، اس سارے سفر میں آپ کے لیے ایجوکیشن کے پرسپیکٹو میں کیا نئی انسائٹس، نئے ایکسپیرئنسز یا نئے خیالات پیدا ہوئے؟ اور پھر آپ نے واپس جب آئے تو ایک یونیورسٹی بنانے کا، جو یونیورسٹی آف گجرات ہے، وہ خیال کیسے آپ کو آیا؟ میں ایکچولی میرے ساتھ خوش قسمتی یہ ہوئی تھی کہ جب میں کام کر رہا تھا UN میں، پھر نیٹ ورکنگ کافی تھی یونیورسٹی کے ساتھ. تو میں کانفرنس آرگنائز کرتا تھا، سیمینارز آرگنائز کرتا تھا، یونیورسٹی کے لوگ آتے تھے. تو میں جب کام کر ہی رہا تھا تو مجھے کولمبیا یونیورسٹی کے ڈین نے کہا کہ تمہارے پاس PhD بھی ہے اور ڈیولپنگ کنٹری ایکسپیرینس بھی ہے، تو وائی ڈونٹ یو جوائن اس اسکول پبلک ہیلتھ ایز اے پروفیسر. تو میں نے پھر اپنے باس سے بات کی، جو اس زمانے میں وہ تھیں ڈاکٹر نفیس صادق. میں کہتے ہیں مجھے، میں کہا 2 سال میرے جو ہے، اگلے 2 سال تو آپ مجھے وہاں بھیج دیجیے.
جب میں یہاں بیٹھا میں ڈائریکٹر تو ہوں, لیٹ می ٹیک دی ڈائریکٹر جاب اینڈ گو اینڈ بی پروفیسر. کہ ٹھیک ہے جاؤ. مجھے دے دی. وہ 2 سال میں رہا وداؤٹ کاسٹنگ ٹو دی کولمبیا یونیورسٹی. اور میں نے انٹرنیشنل پروگرام شروع کیے, ڈگری پروگرام شروع کیے پبلک ہیلتھ میں, پاپولیشن میں, ایجنگ میں. اچھا, ایجنگ پروگرام شروع کیا. میرا یہ تھا کہ میں نے ایک ایجنگ کانفرنس آرگنائز کی تھی میڈرڈ میں, ورلڈ کانفرنس. اس کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ ایجنگ از بیکمنگ مور سیریس پرابلم فار ڈیولپنگ کنٹریز, ناٹ فار ڈیولپ کنٹریز. پرپورشن ڈیولپ کنٹری میں زیادہ ہے, نمبر زیادہ ہے ڈیولپنگ کنٹری میں. لیونگ کنڈیشن ڈیولپ کنٹری کی بہت بہتر ہے ایز کمپیئر لیونگ کنڈیشن آتی ہے پور کنٹریز. لہٰذا یو آر پور اینڈ ایج, ڈبل جاپرٹی آپ کے پاس. اس کے لیے سب سے پہلے کچھ کرنا پڑے گا ٹو پریونٹ دی اور ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں جو ایجنگ کے. اب میں ابھی لوگوں سے یہی کہتا ہوں, اگر آپ انویسٹ کریں ہیلتھ میں آف ایلڈرلی پیپل, یو سیو لاٹ آف منی ان دیئر. ان کو زندہ تو رہیں گے وہ, لیکن بیمار رہیں گے, اس پہ زیادہ خرچ آپ کا آئے گا. ان کو اگر ابھی سے انویسٹ کر کے ان کی ہیلتھی لائف اسٹائل کر لیں تو اس کے تو بہت سے طریقے ہو سکتے. پھر میں نے دیکھا ہے دنیا بھر میں گیا, جاپان گیا, میں اسرائیل بھی ایک دم پڑھانے کے لیے ایجنگ کی پرابلمس کیا کیا ہے. تو مجھے پتہ لگا کہ ایجنگ کے جو مسئلے ہیں, جیسے ایدی فاؤنڈیشن نے کیا ہوا ہے, ایدی ہوم کہلاتا ہے, اولڈ ہوم کہلاتا ہے. دنیا بھر میں یہ اولڈ ہوم ہیں, اس کو کہتے ہیں ڈے کیئر سینٹرز. اولڈ ہوم وہ ہو جاتے ہیں لوگ جو بالکل انکیپیسیٹیٹ ہو جاتے ہیں, جن کو ایکیوٹ کیئر کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایک ایلڈرلی سینٹر میں جو کولمبیا میں پڑھاتا تھا, آئی ٹو ٹیک دیم ٹو دی اولڈ کیئر ڈے کیئر سینٹر میں. اور دونوں, اور ڈے کیئر سینٹر بھی الگ ہیں جو سٹی چلاتی ہے. وہ ڈے کیئر سینٹر میں صبح آ جاتے ہیں لوگ اپنے آپ پہ, یا ان کو بس لے آتی ہے, ان کو ہاٹ بریک فاسٹ ملتا ہے, دین دے پلے گیم اسپورٹس, ٹی وی دیکھتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, پھر ان کو ہاٹ لنچ مل جاتا ہے, اینڈ دے ٹیک اے نیپ, اینڈ دین ان دی ایوننگ دے گیٹ کین آف فوڈ ٹو گو ہوم. تو اپنے گھر جا کے وہ رہتے ہیں. تو ان کی جو ہے نا ایکٹیو لائف ہو جاتا ہے. ونس اے منتھ دے ٹیک دیم ٹو, اور کبھی کسینو, کبھی سی سائڈ پہ لے گئے, کبھی کہاں لے گئے. یہ تو ڈے کیئر سینٹر ہے. لیکن جو اولڈ ہوم جو بنے ہوئے ہیں اس کے اندر ایک فلور ہوتا ہے ایکیوٹ کیئر کے لیے, باقی ہوتا ہے نارمل ان لوگوں کے لیے جن کے پاس گھر میں رہنے کی جگہ نہیں ہے, جو ابنڈنٹ ہے, یا وہ جو مینیج کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے گھر میں, ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے, دوائی دینی پڑتی ہے, تو وہ نیچے ان کو رکھا جاتا ہے. کیونکہ وہ بعض لوگ ایسے بھی جو ایکیوٹ میں ہیں جو کچھ بھی نہیں کر سکتے, ان کے لیے الگ فلور ہے. ہمارے پاس بھی ایسے چیزیں ہیں, آ رہی ہیں, ہم کے لیے پہلے سے اسپیشلائز کرنا پڑے گا. تو یہ میرا پروگرام تھا, یہ میں چلایا کرتا تھا کولمبیا یونیورسٹی, اور ابھی بھی میں اس پہ کام کرتا ہوں. آئی گیو سیمینارز. ابھی میں ایف سی کالج میں گیا تھا, ایک ایجنگ کانفرنس ہم نے کروائی تھی. اب ہم ایجنگ جرنل نکال رہے ہیں اور ایجنگ کا ٹریننگ پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں. میں نے خود ایک سینٹر کا پروپوزل بنایا تھا گجرات یونیورسٹی میں, تو ڈپٹی کمشنر میں زمین بھی دے دی تھی, پلاٹ دے دیا تھا. تو میں نے شروع ڈیزائن کر لیا اس کا طرف. آئی وانٹ ٹو بلڈ سیلف سسٹیننگ سینٹرس. تو میں نے اس کا ماڈل یہ بنایا تھا, اس میں ایک ہوگا فارمیسی ایک طرف کونے میں, دوسری طرف ہوگی اس کی انٹری, اور ایک فلور پہ ہوگا سارا اولڈ ایج کے لوگ, اوپر فلور پہ ہوگا آفیسز فار این جی اوز فار رینٹل. تو اس کی انکم آئے گی وہی اس کو چلائے گی, ول ناٹ بی ڈپینڈنٹ آن گورنمنٹ کے اوپر. زمین مل جائے گی, بس بنانا مل جائے گا, باقی سیلف سسٹیننگ ہوگا. یہ ماڈل ہمیں کرنا پڑے گا. تو جب آپ نے یہ بنایا تو یہ اس وقت کیوں نہیں ہوا ہے؟ آپ نے کہا نا ڈپٹی کمشنر نے جگہ بھی دے دی. ہاں, لیکن دوسرا ڈپٹی میں آگے کہنے لگا آپ کا تعلق کیا ہے ایجنگ سے, آپ تو یونیورسٹی کے پڑھاتے ہیں, آپ یونیورسٹی میں پڑھائیں. زمین اچھی تھی وہ, تو وہ پرپوزل پھر وہیں رہ گیا. وہی رہ گیا. جی, اور میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ یونیورسٹی بنانے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ پہلی بات تو یہ کہ جب میں آیا تھا مجھے پنجاب یونیورسٹی نے بلایا تھا کہ ہمارے پاس ایچ ای سی کی نئی پالیسی آ گئی ہے جس میں وہ ایچ ای سی کوشش کر رہے کہ باہر میں جتنے پیٹریٹ پاکستانی ہیں ان کو اٹریکٹ کیا جب پاکستان آئے تو سال 2 سال کے لیے, تو ہمارے پاس آ جائیں 1 سال کے لیے, ہمارا پی ایچ ڈی پروگرام شروع کر دیں. میں زبان کولمبیا یونیورسٹی میں تھا اور سمر ورک شاپ میں زیادہ کرتا تھا. میں نے ان سے پوچھا آپ مجھے جانے دیں 1 سال کے لیے, جانے دے دیں تو ان کا میں پی ایچ ڈی کا پروگرام شروع کر دوں. تو وہ مان گئے. میں نے کہا سمر پروگرام میں چلاؤں گا آپ کا, لیکن باقی 2 سیمسٹر یہاں رہوں گا.
تو یہ میرے ساتھ ہوا. پھر HEC کو میں نے پوسٹ لے لی, فارن فیکلٹی پروفیسر, پنجاب یونیورسٹی آ گیا. وہ میں پڑھا رہا تھا PhD کو. PhD پروگرام میں نے شروع کر دیا. تو PhD کے اسٹوڈنٹ میرے سے بڑے خوش تھے. میں ان کے ساتھ ٹائم دیتا, میں صبح سے شام تک وہیں بیٹھا ہوتا تھا. اور پروفیسر نہیں ٹائم دیتے تھے, میں وہیں رہتا تھا. رات کو 9-10 بجے تک وہیں میرے کمرے میں چائے پی جاتی تھی, ڈسکشن ہوتی تھی, جیسے ماحول ہونا چاہیے. وہ ان کا ماحول کو دیتا نہیں تھا. تو میں جب یہ کر رہا تھا تو مجھے پتہ لگا گجرات یونیورسٹی میں ایک پوسٹ اناؤنس ہوئی ہے, وائس چانسلر. اور چیف منسٹر صاحب لوکنگ فار سمبڈی ہو از فارن کوالیفائڈ, فارن ایکسپیرینس. تو میں نے کہا مجھے کہاں جائیں گے پنجاب میں, میں تو 1 سال کے لیے آیا ہوں, چلا جاؤں گا واپس. آپ دیکھتے رہیں, کوشش تو دیکھ لیں کیا کرنا چاہتے ہوں. میں بس ریٹنلی میں نے اپلائی کر دیا. تو مجھے لیٹر آ گیا, انٹرویو لیٹر میں چلا گیا. میں گیا سلیکشن بورڈ کے سامنے, 2 بندے میرے جاننے والے مل گئے. ان کو میں فنڈنگ کرتا تھا. ایک تو وہ صاحب تھے جنہوں نے بیکن ہاؤس بنائی, سرتاج عزیز صاحب. مجھے دیکھ کر یہاں تم کیا کر رہا؟ میں آیا ہوں پہلے سے, پنجاب یونیورسٹی میں ہوں. وہ افاد میں ہوتے تھے, روم میں. ان کو میں UNFPA سے فنڈ کرتا تھا ان کے پروگرام. تو مجھے دیکھ کے حیران ہوئے کہ تم گجرات جاؤ گے. میں کہا آپ دیکھتے ہیں, اگر آپ بھیج دیں میں چلا جاؤں گا. تو ایک اور صاحب تھے, وہ اسپیشل سیکرٹری تھے, وہ بھی جانتے تھے پہلے سے. تو کہنے لگا, جب میں نے انٹرویو دینے کے لیے گیا, میں نے تھوڑا سا سروے کیا گجرات کا, تو وہاں کیا ہو سکتا ہے. تو میں نے کچھ سوال انہوں نے ایسے پوچھے, تم کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا میں وہاں پہ ایسے پروگرام شروع کروں گا جو انڈسٹری کو سپورٹ کریں گے. تو کیا مطلب؟ میں نے کہا جی وہاں پہ سیرامک انڈسٹری ہے, پین انڈسٹری وہاں پر ہے, اور اسپورٹس انڈسٹری سیالکوٹ میں ہے. تو میں وہ پروگرام کیسے؟ میں نے کہا ڈیزائن کراؤں گا, ڈیزائن اسکول بناؤں گا. تو بڑے پریشان کہ یہ آئیڈیا ان کو پسند آیا کہ یونیورسٹی شوڈ بلڈ کمیونٹیز اور بلڈ بزنسز. تو میرے نمبر ویسے زیادہ تھے کیونکہ ہائر کوالیفیکیشن فرام امیریکا. تو اس کے اکیڈمک نمبر میرے 100% تھے. انٹرویو میرے اتفاق سے اور اچھے آ گئے, تو ودیرا بیکیم نمبر 1 کینڈیڈیٹ. تو مجھے یاد ہے عمران مسعود صاحب منسٹر تھے, ان کا اپنا ایک کینڈیڈیٹ تھا جس کو لانا, وہ گجرات کا تھا. تو مجھے ملے نہیں تھے اب تک. تو ان کا یہ تو آئے گا نہیں, تو پنجاب کولمبیا میں پڑھاتے, یہ کہاں سے آئے گا؟ تو انہوں نے کہا ان سے میں پرویز الہی صاحب سے ان کو لے لیں نمبر 2. میں پہلے ان کو بلا کے دکھاؤ, مجھے بندے کو ملاؤ. میں اتفاق میں پھر جا چکا تھا کورس پڑھانے کے لیے کولمبیا. تو مجھے پھر فون کال آئی سیکرٹری کی, آپ سے چیف منسٹر صاحب ملنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کورس کے بعد ہی آؤں گا, کورس ختم کر کے آؤں گا. ابھی 2 ہفتے بعد پڑھے, جتنے جلدی آ سکتے ہیں اب آ جاؤ. میں گھلنے کے لیے گیا, تو میں تمہارا CV دیکھا کہ تم میری اپنی یونیورسٹی ہے, تم اس کو ورلڈ کلاس یونیورسٹی بنانا چاہتے, تم جا کے بناؤ. میں کہ آپ بھیجیں, میں چلا جاؤں, تو کل چلے جاؤ. تو وہ سیکرٹری کو بلایا, ان کو کل لے جاؤ. تو بیچارہ کیا کرتا؟ میں نے کہا ابھی تو یہ اپروول ہی نہیں ہوا, ابھی تو گورنر اپروو کرتا نا. ابھی وہ کیونکہ چیف منسٹر کہہ دے گا تو گورنر کار تو نہیں کرے گا. تو وہ گورنر کے اتفاق میں جانتا تھا کیونکہ وہ پنجاب یونیورسٹی آیا کرتے تھے. جنرل مقبول, خالد مقبول تھے. لکھتے مجھے لے گئے گجرات, تو مجھے ملایا. تو جو پرنسپل تھیں 4 کالجز کنسٹیٹیوٹ گجرات یونیورسٹی. تو کہا جی آپ کے یہاں کیوں آنا چاہتے ہیں, آپ کے یہاں پہ کیمپس تو ہے ہی نہیں, جب کیمپس بنے گا تب آئیے. میں نے کہا ہم نے شروع کر سکتے ہیں, کالج میں بھی شروع کر سکتے ہیں, BS پروگرام کیوں نہیں کر سکتے. پھر میں نے کہا جب میں لے لیجیے آپ, میں نے BS پروگرام کالج میں شروع کر دیا 4 سالہ اسی وقت. تو یہ میں نے بنانے کا آئیڈیا لائی کا تھا, میں اس کو امپلیمنٹ کیا. لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے میں جتنے ایکسپیرینس تھے ورلڈ کلاس کے جو دیکھا تھا دنیا میں, جہاں جہاں میں نے کام کیا تھا, جہاں جہاں میں نے پڑھایا تھا, میں نے پڑھایا تھا نارتھ کیرولینا یونیورسٹی میں پڑھایا تھا, کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھایا تھا, پھر جارڈن یونیورسٹی میں پڑھایا تھا. تو وہ سارے ایکسپیرینس میرے کام آ گئے یونیورسٹی بنانے میں, ڈیزائن کے اندر, کریکولم میں, کورس ورک میں. پھر جو نیو یارک ایکسپیرینس تھا کمیونٹی کالج والا, وہ بھی مجھے کام آ گیا. تو میں نے پھر 4 ایسوسیٹ ڈگری پروگرام وہاں شروع کر دیے, گجرات یونیورسٹی میں شروع کر دیے. تو اس کو بڑا HEC نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا, کانفرنس بلائی پوری کہ یہ سارے دیکھو 2 سالہ پروگرام جس کو ہم ایسوسیٹ ڈگری کہتے ہیں. تو یہ میں نے اس زمانے میں شروع کر دیا تھا کہ میں گجرات یونیورسٹی میں تھا. تو پھر یہ ہوا کہ جب میں سوچا میں کروں گا کیا,
تو میرا سوال یہ ہوتا تھا ہمیشہ کہ میرا گھر وہاں نیو یارک میں ہے، ابھی بھی ہے، تو بیٹی میرے وہاں رہتی زیادہ تر، بیٹا میرے ساتھ نیو یارک یہاں لاہور میں ہوتا تھا، میں آ جایا کرتا تھا. تو میں کیا کروں گا آفٹر دی ریٹائرمنٹ؟ پھر وہ 8 سال وہاں لگ گئے، 4 سال ہوئے یہ چیزیں میں لگے. تو سر یہاں یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا ایک طویل سفر تعلیم کے شعبے سے ہی منسلک رہا ہے. آپ کس کو ایجوکیٹڈ پرسن کہتے ہیں؟ میں اس کی ایک آبجیکٹو ڈیفینیشن کی بات نہیں آپ سے پوچھنا چاہ رہی. ڈاکٹر نظام کے لیے ایک ایجوکیٹڈ پرسن کون ہوتا ہے وہ ہمیں بتائیے. یہ ڈیفینیشن بڑی مشکل ہے. ایجوکیٹڈ جو سمپل ڈیفینیشن جو پڑھا لکھا بندہ ہے اس کو پڑھا لکھا پنجاب کہتے ہیں. میں بات یہ کہ ایجوکیٹڈ کا مطلب کہ جو سیریسلی تعلیم کو لیتا ہے فار دی پرپز آف بلڈنگ سوسائٹی، بلڈنگ کمیونٹیز. جب تک وہ اسکل انہیں نہیں پیدا کرے گا، اس کو کہتے ہیں تعلیم و تربیت کی بات کر رہے ہیں. تو تربیت جب تک نہیں ہوگی بچوں کی، حالانکہ تربیت گھر پہ ہوتی ہے، ماں باپ کرتے ہیں، تو وہ ماں باپ کلچر بھی آپ نے بنانا ہے نا. جب ان کو پیرنٹ ٹیچر ایسوسیشن کریں گے، بلائیں گے ان کو، بجائے فارمیلٹی کرنے کے انٹریکشن کریں زیادہ. آج کے دور میں خاص کر انٹریکشن بہت ضروری ہے بچوں کے ساتھ، پیرنٹ کے ساتھ. پتہ ہے ہو کیا؟ اب ہمارے پاس پرسوں وائس چانسلر کانفرنس تھی فیلٹیز میں. کس نے بلائی تھی؟ انٹیریئر ڈپارٹمنٹ نے، ہوم ڈپارٹمنٹ. ان کا ایک پروجیکٹ بھی علاوہ ہے، ہاؤ ٹو ریڈیوس ایکسٹریمزم اینڈ وائلنس آن کیمپسز. یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. میں خیال ہے اس کو فنڈ کرتا ہے انٹرنیشنل گروپ. ان کو کسی نے فنڈ لے لیا، انہوں نے ہوم منسٹر نے کام کرا تھا، حالانکہ کام تو HED کا تھا. جی. تو ہوم منسٹر نے بلایا تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم کس طرح سے پریونٹ کر سکتے ہیں ایکسٹریمزم کو اور وائلنس کو آن کیمپسز. میں نے کہا یہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ کہہ دیں کوئی پروگرام بنا دے ہو جائے گا. اس کا اسٹرکچر پورا ہے کہ یہ فیملی سے چلتا ہے. تو جب تک آپ فیملی کنیکشن نہیں بنائیں گے اور شروع کریں گے اسکول سے، تو وہ آگے پھر یونیورسٹی میں کالج میں آ جاتا ہے. اور یہاں پہ ہمارے پاس جو پہلے آپ نے کہا تھا کہ ہم یونین نہیں بنائیں گے کیونکہ یونین بنانے سے کانفلکٹس ہوتے ہیں. پھر میں نے کہا ماڈل لے لیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا. وہاں پہ انہوں نے کلب بنائی، سوسائٹیز بنائیں، ایسوسیشن وہ بنا لیں، ان کو انگیج رکھیں. اگر آپ آتے ہیں صبح، کلاس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی سوسائٹی آپ کی نہیں ہے، کوئی ایسوسیشن نہیں ہے جس میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکیں، جس میں آپ لرن کر سکیں. جیسے کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں 12 سوسائٹی کم از کم ایکٹیو رہتی ہیں. میوزک سوسائٹی ہے، ڈبیٹنگ سوسائٹی ہے، سائٹ سینگ سوسائٹی، وہ چلے جاتی ہیں، تو ان میں انگیج رہتے ہیں لڑکے. سر یہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں یہ ایجوکیشن کے اندر کتنی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں؟ کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں وہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی لرننگ میں، ان کی تربیت میں آپ اگر خاص طور پر چاہیں بات کرنا تو یہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا تربیت میں کتنا کردار ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہونا چاہیے، اور ابھی تو بالکل نہیں ہے. نام رکھا کو کریکولر لیکن وہ کرتے نہیں ہیں. بہت زیادہ اس کا رول ہونا چاہیے کیونکہ اس میں آپ سیکھتے ہیں اسکلز ٹو ورک ٹوگیدر، ٹو بلڈ اے ٹیم، ورک ان اے ٹیم. سب چیزیں آپ اسپورٹس سے کو کریکولم سے سیکھتے ہیں. اس پہ ہمارا زور نہیں ہوتا زیادہ، اور خاص کر تو کالج میں کچھ ہوتا ہی نہیں. میں نے دیکھے ہیں نا کالج، جہاں کالج میں جو ہوتے ہیں صبح آتے ہیں 12 بجے بند ہو جاتا، 12:30 بجے ختم. نہ کوئی لائبریری آتا ہے، نہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، نہ سوسائٹی ہے، نہ کوئی اسپورٹس ہے. وہ جو بچے جو انٹرمیڈیٹ میں جاتے ہیں نا ان کو تھوڑا اسپورٹ کرا دیں، لیکن ٹائمنگ کے بڑے چھوٹے ہیں تو وہ کیا کریں گے اس میں؟ جب تک ان کو آپ ٹائم بڑھا نہ دیں، ان کو انگیج نہ کریں لارج اسکیل پہ، وہ نہیں ہو سکتا. تو جب تک ابھی میں گیا تھا کل ایک اسکول کا اسپورٹس 2026 میں تھا، یہ ان کا گرلز کیمپس ہے، یہ سب ان کا کیا نام ان کا جو یونیورسٹی نے میں بتایا تھا ابھی، ان کا گرل کیمپس تھا. تو وہاں اسپورٹس کے لیے لڑکیاں کا کیمپس تھا. وہ جمناسٹک بھی کر رہی ہیں وہ، اور اسپورٹس بھی کر رہی ہیں، کلچرل ٹریول بھی تھا. لیکن بات کہ یہ انہوں نے سارا سال ان کو انگیج رکھنا پڑتا، وہ ہم لوگ کرتے نہیں، صرف دکھانے کے لیے سال میں ایک دفعہ ایونٹ کر دیتے ہیں، وہ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں. ایک یہ کہ لانگ ٹرم پروسیس ہے، یہ ریگولر پروسیس ہے. اس پہ آپ کو پیرنٹس کو، فیملیز کو
टीचर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा जब तक कैंपस ओपन नहीं होंगी, अब देखा मैं डिपार्टमेंट में बैठे हुए अलग अलग, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है, ये मेरा साइकोलॉजी का है, आपस में भी नहीं बात करते, तो फिर आप कैसे कहेंगे दूर में? जब तक ओपन नहीं होएगा, हर बंदा ओपन सोसाइटी बात करे, कोई बैरियर ना हो, कोई ब्यूरोक्रेसी ना बनाई जाए, उनको पार्टिसिपेट किया, एक्टिवली उनको इंगेज रखें। जब इंगेज रखेंगे तो फिर जाएंगे। 12:30 बजे अगर बंद कर देते हैं आप कॉलेज के कैंपस से 1 बजे, तो फिर वो क्या पढ़ेंगे? तो जब आप स्टूडेंट थे तब भी ऐसा ही था मामला तालीम का, या वक्त के साथ साथ ये तनज़्ज़ुली की तरफ आया है? मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, पहले इस्लामी कॉलेज में पढ़ा था कराची। वहाँ पे यही था कि सिर्फ लेक्चर्स के लोग आते थे, बहुत कम स्पोर्ट्स होती थी। तो वो प्राइवेट कॉलेज था, बट व्हेन आई वेंट टू कराची यूनिवर्सिटी कैंपस, मेन कैंपस, वहाँ पे एक्टिविटी थी। लेकिन वो मेरे ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता फोकस ज़्यादा हो गया डिग्री के पर, करिकुलम पर, को करिकुलम पर कम हो गया। इसको दोबारा बढ़ाना पड़ेगा। नहीं सर, इसमें एक और चीज़ ऐड प्लीज़ कर दीजिए। जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप था, वो आप जब स्टूडेंट थे तब उसको आप कैसे देखते थे, और आज आप एक उस्ताद की सतह पर हैं तो कैसे देखते हैं? मैं देखता उस ज़माने में मुझे ज़्यादा लगा क्लोज था। मेरे जो उस्ताद थे वो सारे मेरे से क्लोज थे, पूरी क्लास से क्लोज थे हम लोग। उस ज़माने में हमने देखे, कराची से निकल के हम गए थे स्वात, हर साल जाते थे स्टूडेंट की बॉडी लेकर। एक डिपार्टमेंट का प्रोग्राम था, वो फैकल्टी ने बनाया था, हमारे साथ हमारे प्रोफेसर जाते थे। उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था पेशावर में, क्योंकि वहाँ पेशावर से वो आए थे, पेशावर अकेडमी फॉर रूरल डेवलपमेंट से वो आए थे, तो उनको पता था कि पेशावर अकेडमी में किस तरह ट्रेनिंग होती, तो वो लेके जाते थे। तो जब तक आप टीचर आपके साथ क्लोजली काम नहीं करेंगे वो बात नहीं पैदा। यहाँ हमारे पास टीचर बात ही नहीं करते। तो सर इस जो शिफ्ट आया है उस्ताद के रवैये में, या अगर हम कह दें कि तालिब इल्म के रवैये में, इसकी क्या आपको बुनियादी वजह नज़र आती है, और ये आप इसको आगे कैसे फोर्सी करते हैं? ये कुछ बेहतर होगा या ये मज़ीद इसी नहज पर ही चलता कभी कभी मैं रहेगा? तंजिया बात करता था, जहाँ पे पेरेंट्स पार्ट टाइम हो, टीचर्स पार्ट टाइम हो, या स्टूडेंट पार्ट टाइम हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? फुल टाइम का काम ही नहीं कर रहा व्हाट अ गुड टर्म, पार्ट टाइम। वो हमारे पास पढ़ाते हैं पार्ट टाइम, फिर और जगह जाकर पढ़ाते हैं पार्ट टाइम। ये तो हर टीचर आजकल पढ़ाता है, 2 जॉब कम से कम करता है। तो वो उसके पास जॉब, जैसे मेरे अभी कंप्लेन मिली थी सुपीरियर यूनिवर्सिटी में चेयरमैन को कि हमारे पीएचडी के स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके जो एडवाइज़र्स हैं टाइम नहीं देते। अब मैं जब मैंने पीएचडी शुरू की थी तो मेरा जो ऑफिस था इट बिकेम ए कॉमन रूम, मैं चाय भी पिलाता था, उनके पास मैं कंप्यूटर भी था, मेरे पास फोटो कापी अपना था, मैंने सारा अपने पास लेकर रखा था। पंजाबी से मुझे नहीं दिया था, तो वो लोग सारे में आके बैठ जाते थे पीएचडी स्कॉलर्स। वो माहौल जब पैदा नहीं करेंगे आप, उनको बात ही नहीं करते, उनसे मिलते ही नहीं, टाइम नहीं देते। फिर जब टाइम ही नहीं देंगे उनको तो आप पीएचडी कैसे करेंगे? दूसरी बात मैंने कहा पीएचडी होती है मेंटरशिप से, नॉट कोर्स वर्क से। जब उनकी मेंटरिंग नहीं करेंगे आप तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, कुछ एक्सपेंडिचर भी देना पड़ेगा उनको, कुछ। तो वो माहौल अभी तक नहीं पैदा हुआ। उसके बगैर आप, तो यहाँ मैंने शुरू किया ना अपने माहौल में, जहाँ पढ़ाता हूँ पीएचडी, गुजरात में पढ़ाया करता था, गुजरात में भी शुरू किया था, यहाँ भी कराता हूँ। तो मैं उनको देता हूँ टाइम, चाय पिलाता हूँ, बात करता हूँ। तो सर आपने एक बहुत अहम बात की है कि पीएचडी जो है वो मेंटरशिप से होती है। आप ये जानते हैं, आप ये कर रहे हैं, आपकी फ़ोटो कापीज़ कैसे बनाई जा सकती हैं? स्ट्रक्चरल चेंज लाने से, कौन लाएगा स्ट्रक्चर? पॉलिसी बनाए कि हमने ये करना है। अब मतलब मैंने ये कहा था, कौन पॉलिसी बनाएगा? ये तो बनाएंगे यूनिवर्सिटी की अपनी लीडरशिप बनाएगी। तो जो सर अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो हम कहेंगे ठीक है, ब्यूरोक्रेसी है, गवर्नमेंट है, नहीं कर रही, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इसके ना बनाने में क्या रुकावट है? कुछ प्राइवेट सेक्टर तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत से नहीं कर रहे। वो जो बहुत से नहीं कर रहे उनको क्या दिक्कत है? और जो हमारा एचईसी है वो क्या सिर्फ यूनिवर्सिटियां बनवाने के लिए है, या उन यूनिवर्सिटीज़ में जो एक क्वालिटी अश्योरेंस है उसके लिए भी उसका कोई किरदार है? आप देखें ना, क्वालिटी एश्योरेंस के डिपार्टमेंट बने हुए हैं, सेंटर्स बने हुए हैं, लेकिन उसको फुल तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। इसलिए नहीं हो रही कि हम इसको ब्यूरोक्रेसी बना के रखा हो ना, सेनेटर बना लो। जब तक आप उनसे जाके खुद, हमारे जो चीफ चेयरपर्सन है एचईसी के, वो खुद आके उनसे बैठेंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे कि हमने इसको चेंज करना है,
وہ خود آگے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں تو پھر کچھ بات بن سکتی ہے. اس کے ساتھ ٹیم پوری ہونی چاہیے. میں نے ان کو یہ کہا تھا HEC کے چیئرمین کافی نہیں ہوتا, اس کے پاس 50 کے پاس ایڈوائزر ہونے چاہیے جو اکیڈمک کے ہوں. جب آپ PHEC کے چیئر پرسن تھے اور آپ نے ایک اچھی فاؤنڈنگ چیئر پرسن تھے تو ٹیم بھی بنا لی تھی, آئی نو اباؤٹ دیٹ, تو آپ نے وہ کیا اسٹرکچرل چینجز کی؟ میں نے دیکھا, میں نے سب سے پہلے ایڈوائزری گروپ بنایا تھا اپنا, جو مجھے ہر مہینے ملتے تھے. اور اس کے بعد میں نے جو ماڈل میرے ذہن میں تھا ایسوسیٹ ڈگری کمیونٹی کالج کا ماڈل کو میں لے آیا تھا. پھر میں نے کہا تھا جو کیپیسٹی نہیں ہے کالج کی ٹو آرگنائز کانفرنسز, ٹو رائٹ پیپرس, ٹو گو آؤٹ فار ٹیچنگ ٹریننگ کے لیے, وہ میں نے ان کے ساتھ کیا تھا. تو وہ پہلے مسنگ تھے کیونکہ پہلے کوئی کالج کو پوچھتا نہیں تھا. اللہ سے کالج ٹیچر آتے تھے, کالج کے روم میں جا کے دیکھو کوئی کلاس روم میں کوئی چیز بھی نہیں ہوتی تھی. بلیک بورڈ کبھی کبھی ہوتا تھا, کبھی نہیں ہوتا تھا, بلینک والز ہوتے تھے. تو وہاں پہ میں نے کہا پوسٹر لگا دو, کچھ میپ لگا دو, کچھ کرتا ہے کہ کچھ لائف سے پتا ہو کمیں. تو کالج میں جیسے میرے یونیورسٹی کالج کتاس کالج میں ہر کلاس روم میں میرے پاس ملٹی میڈیا لگا ہوا تاکہ ٹیچر آ کے ملٹی میڈیا استعمال کرے اور پڑھائے. اب وہاں پہ ملٹی میڈیا کلاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کالج میں, تو وہ کیسے کرے؟ تو پھر یہ فیسلٹی اسٹرکچر چینج بھی لانا پڑے گا نا کچھ, اور کچھ انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ بھی کرنی پڑے گی, کچھ انویسٹمنٹ وہاں بھی کرنی پڑے گی. میں نے HEC سے آنے کے بعد بہت سے لیب بن گئی تھی, بہت سی لیبارٹری بن گئی تھی, لیکن فوکس تھا صرف لیب لیبارٹری تک, کیمسٹری فزکس کی, لیکن جو اور سوشل لیب جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. آپ کی انیشیٹوز کیا ابھی بھی کنٹینیو ہیں یا وہ بھی کسی بیوروکریسی کے نظر ہو گئے ہیں؟ ہاں وہ ہو گئے. انہوں نے یہ کیا, پورے کالج سسٹم کا نام دے دیا ایسوسیٹ ڈگری کالج. پہلے ڈگری کالج ہوتا نا خالے, تو انہوں نے کہا ڈفرینشیٹ کیا, ڈگری کالج وہ ہوتی ہے جو 4 سالہ ہوگی, جو 2 سال ہوگا ایسوسیٹ ڈگری ہوگی, اس کا نام بدل لیا انہوں نے کہا ایسوسیٹ ڈگری کالج. تو جہاں 2 سال کا ہوگا ایسوسیٹ ہوگی, جو 4 سال کا وہ ڈگری کالج ہوگا. پہلے ہوتے تھے ماسٹر, وہ بند ہو گیا کہ ماسٹر نہیں ہوتا, ماسٹر ایکول ٹو اولڈ ماسٹر از ایکول ٹو BS 4 ایئر, تو ماسٹر بند ہو گیا. اب BS شروع ہو گیا, تو BS کے بعد اب نیکسٹ اسٹیپ جو MPhil کا یا MS کا, تو وہ انہوں نے again without preparing the colleges or the faculty they started the program. میں نے کمیونٹی کالج شروع کیا تھا تو میں نے ان کو باہر بھیجا تھا, دیکھ کر کمیونٹی کالج کیسے چلتے ہیں with PHEC فنڈنگ, تو وہ چلے گئے تھے. اب انہوں نے کمیونٹی کالج شروع کر دیا 2 سالہ, اس میں کوئی اسٹرکچر چینج نہیں, کوئی کمیونٹی کے ساتھ کنیکشن نہیں. میں نے کہا تھا وہ سبجیکٹ شروع ہوں گے جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے. میں ایک جگہ شروع کیا تھا ٹیکسٹائل ڈیزائننگ, دوسرے کو میں نے کیا تھا میڈیا اسٹڈی, ایک کالج میڈیا کیا تھا, میں ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کیا تھا, ایک جگہ کمپیوٹر سائنس کیا تھا, تاکہ یہ وہ فیلڈ تھے جس میں اس کی ضرورت ہے. وہاں پہ یہ نہیں پڑھا گیا, فوکس ہی نہیں تھا. تو اس کے لیے میں نے ان کے ٹیچر کو ٹرین کیا تھا. جب تک ٹیچر کو ٹرین نہیں کریں گے اس اسکلز میں تو کیسے پڑھائیں گے؟ تو جنرل ٹیچر آگے پڑھتے. اب یہی میں نے دیکھا, میں آج کل ٹیفٹا میں کام کرتا ہوں ایز بورڈ آف ڈائریکٹر. وہاں جو ٹیچر آتے ہیں ان کے پاس صرف فزکس کیمسٹری ان کو آتی ہے, ان کو اسکل نہیں آتی, اس کے ڈیولپمنٹ میں کام کریں. سر یہ بتائیے کہ آپ کچھ عرصہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے پروریکٹر رہے اور اب بھی آپ کرنٹلی بھی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کی تعلیم کے معاملے میں ترجیحات کیا ہیں؟ بہت کم ہیں جو ڈیل کر رہی ہیں کہ ریئل ایشو پہ بات کرتی ہیں. وہ نمبر پہ چل رہے ہیں کہ ہم نے ڈگری پروگرام شروع کرنے ہیں. بہت سے لوگ پرائڈ لیتے ہیں کہ میرے پاس 40 ڈگری پروگرامز ہیں, 60 ڈگری پروگرام, لیکن ابھی تک ان پہ اٹینشن نہیں ان کو نہیں دے رہے ہیں کہ بھئی جو ہمیں ڈگری کے ساتھ ساتھ اسکل ڈیولپمنٹ کرنی, اس پہ ابھی تک بات نہیں ہو رہی. سب سے بڑی کمی سب کی یہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے, پبلک سیکٹر میں بھی. تو اس کے لیے میں ایک پروگرام میں اپنی طرف سے 3 سال سے کام کر رہا ہوں اس پہ, ایک لندن بیس گروپس کے ساتھ. اب میں اس کو بھی آفر کرنے والا ہوں کچھ سلیکٹ یونیورسٹی کے, ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے. 2 سال ڈگری پروگرام 1 سال کا دے. تو جب 4 سال ڈگری پروگرام کر رہے ہیں اس میں کچھ ہوتے ہیں 6 یا 8 9 کریڈٹ آورس کے ہوتے ہیں الیکٹیو سبجیکٹ. ان کے پاس الیکٹیو سبجیکٹ کا سلیبس ہے ہی نہیں, تو دوسرے کورس ریپیٹ کرتے ہیں, انگلش 2 کر دیا, اردو 2 کر دیا. وہ سبجیکٹ جو وہ جو 6 کریڈٹ آورس 9 کریڈٹ آورس ہے وہ ہمیں دے دیں, اس کی فیس بھی ہمیں دے دیں. پھر ہم اس کو آپ کو سرٹیفکیشن دیں گے, انٹرنیشنل سرٹیفکیشن 1 سال کا یا 2 سال کا, along with your ڈگری. بائی دی ٹائم ڈگری کمپلیٹ ہوگی ان کے ساتھ یہ سرٹیفکیٹ بھی آ جائے گا. دین وی ایشور یو کہ ان کو جاب یہاں بیٹھے مل جائے گی یا باہر جا کر سکتے. سر ہم کچھ
ایجوکیشن کے میدان کے لوگوں کو سنتے ہیں، کبھی کبھی اپنے کسی وزیر اعظم کو بھی سنتے ہیں کہ ہمیں ایجوکیشن میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگ ایجوکیشنل ایمرجنسی کی بھی بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ ایجوکیشنل ایمرجنسی کیا ہوتی ہے، اور اگر کسی کو اس کا خیال آ رہا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کی شکل کیا ہوگی اور کون اس کے اسٹیک ہولڈرز ہوں گے؟ میں بھی ایک زمانے میں چیئرمین تھا پنجاب کا، میں کہتا تھا ایمرجنسی لگائی جائے۔ ہوں جب ایمرجنسی لگاتے ہیں تو نارمل رولز آپ کے نہیں کام کرتے، اسپیشل رولز کو آپ کو بنانے پڑیں گے۔ تو اب پرائم منسٹر صاحب نے ایمرجنسی لگا دی، اعلان کر دیا ایجوکیشن ایمرجنسی، لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے گیا، کوئی اعلان کر دیا لیکن کوئی اس پہ چینجز کوئی چیز نہیں چینج کی گئی۔ تو ہمارا بہت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ولنگنیس ہو سکتی ہو، ول ہو، لیکن ان کے پاس ارینجمنٹ نہیں، ان کا ایکسپیرینس بھی نہیں، ایکسپوجر بھی نہیں، اور نہ جانتے ہیں کیسے کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا جب تک آپ اسپیشلائزڈ لوگوں کو نہیں بلائیں گے، لیکن جب ایچ سے بنا تھا تو وہ ورلڈ بینک، جانس ہاپکنس، ہارورڈ کے لوگوں نے مل کے بنایا تھا، وہ ایکسپرٹ آئے تھے، انہوں نے کہا لوکل لوگوں سے بات کی تھی، اس میں 1 سال لگا تھا پورا اس کو پروپوزل بنانے میں۔ تو انہوں نے پھر پروپوزل بنا کے دی کہ آپ کے پاس کوئی اس والے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن ہوتا تھا، صرف ان کے پاس صرف فنڈنگ تھی اسکالرشپ دینے کے لیے، پیسے اور نہیں تھے، اور اٹ واز پارٹ آف دی منسٹری آف ایجوکیشن۔ اس گروپ نے کہا اس کو آٹونومس انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، کسی کے اندر میں نہیں آنا چاہیے، تو وہ اس پہ کر کے اس اسٹینڈ لے لیا۔ تو اس میں اس زمانے میں تھے ہمارے منسٹر آف سائنس ٹیکنالوجی کے تھے، تو انہوں نے اس کو بنا دیا چیئرپرسن، لیکن وہ چل گیا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی کوالٹی ختم ہوتی کم ہوتی گئی۔ تو اس کو بھی کسی نے اس کو ریویو نہیں کیا، اس کو ریفارم نہیں کیا، ری اسٹرکچر نہیں کیا اب تک۔ سر، آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ انسٹیٹیوشنز بننے چاہیے، ابھی جو ہم نے گفتگو کی ہے اس میں یہ سامنے آ رہا ہے کہ انسٹیٹیوشنز بنتے ہیں، ڈپارٹمنٹس بنتے ہیں، لیکن بعد میں کوئی بھی اس کے اوپر کوالٹی ایشورنس چیک مانیٹرنگ نہیں ہوتی۔ تو پھر انسٹیٹیوشن بنانے سے بڑا مسئلہ تو ہمارا یہ ہے کہ اس کی بننے کے بعد جو ایک سپرویژنری اتھارٹی ہے یا اس کی مانیٹرنگ ہے وہ نہیں ہے، یا وہ بہت ویک ہے۔ وہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ایک ٹائپارٹائٹ گروپ ہونا چاہیے، سوسائٹی اس میں شامل ہو، ایجوکیشن بھی شامل ہو، میڈیا بھی شامل ہو، پیرنٹ بھی شامل ہو۔ خالی چھوڑ دے کر آپ ادارے پہ تو وہ بات نہیں بنے گی، اس میں ایک گروپ بننا پڑے گا تو اس کو مانیٹر کرے گا۔ تو اس لیے انوالومنٹ آف کمیونٹی جو ہے نا، جو اس میں پیرنٹس ہوں یا ٹیچرز ہوں یا سوسائٹی ہو، ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بغیر انوالومنٹ آف کمیونٹی ہم خالی خود بیٹھ کے کرنے لگیں تو مشکل ہوگا، وہ وہاں پہ ابھی تک مسنگ ہے۔ ہمارے کسی ادارے میں کمیونٹی انوالومنٹ نہیں ہے، پیرنٹس پارٹیسپیشن نہیں ہے، یا نان لیکٹرز جو نان اکیڈمیشین جو ہوتے ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، ریسرچرز ہیں، کمیونٹی کے لوگ ہیں، فلانتھرپسٹ ہیں، ان کو انوالو نہیں کرتے۔ اس کی سر کیا وجہ، کیوں انوالو نہیں کرتے؟ یا شاید لوگ تنقید سننا ہی نہیں چاہتے، اور ہم نے تو ہمارے کلچر رہا نہیں، اس کلچر کو بنانا پڑے گا۔ ایک فارمیلٹی ہے، جیسے اسٹوڈنٹ ٹیچر اسٹوڈنٹ پیرنٹ ملتے ہیں نا جب ونس اے ایئر، وہ پرائیویٹ اسکول میں زیادہ تر ہوتا ہے، ایک ونس اے ایئر، یہ ایکٹیو پارٹیسپیشن جب تک نہیں ہوگا۔ میں جب کام کرتا تھا ایتھوپیا میں، ادیس ابابا میں، مجھے جانا موقع مل گیا تنزانیہ جانے کے لیے۔ تنزانیہ کا پرائم منسٹر اس زمانے اسکول ٹیچر تھا۔ وہ میں نے دیکھا اسکول سسٹم میں پیرنٹس چلاتے ہو، پیرنٹس ایکٹیولی پارٹیسپیٹ، وہ کتابیں لا کے دیتے ہیں، ان کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے، ٹیچر کو مانیٹر کرتے ہیں۔ تو کوئی ٹیچر دیر سے آتا نہیں، نہ کہ جلدی جاتا، کیونکہ وہاں پیرنٹ بیٹھے ہوئے۔ وہ ایکٹیو پارٹیسپیشن اس نے اس لیے کیا تھا، وہ ٹیچر تھا پہلے جو پرائم منسٹر تھا، اس کو پتہ تھا کہ ٹیچنگ میں کیا، اسکول میں کیا ہوتا ہے۔ تو ہی میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ آپ ہر اسکول کو چلانے والا کمیونٹی ہوگی، پیرنٹس ہوں گے۔ تو پیرنٹس نے ایکٹیو پارٹیسپیٹ کیا، وہ کام تنزانیہ کے اسکول سے بڑا اچھا ہو گیا۔ تو ایکٹیو پارٹیسپیشن آپ کر لیں، وہ انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہی ہوگا نا، آپ ان کو بلائیں، ان کو انوالو کریں ڈفرینٹ لیول پہ، اور یہ ہر لیول پہ ہو سکتا ہے، کمیونٹی لیول پہ بھی آگے جا کے۔ ہمارے یہاں ابھی میں بھی ایک جگہ میٹنگ میں ممبر ہوں، لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا، تو میں نے بنایا اکیڈمی انڈسٹری لنکیجز، ایک گروپ بنایا انہوں کہ اکیڈمیوں کو بلائیں، انڈسٹری کو بلائیں کہ بھائی آپس میں لنک کریں۔ تو میرا شروع سے یہ رہا کہ جو ہمارے ملک میں اتنی انڈسٹری بڑی ہے نہیں،
اور اکیڈمی کام نہیں کر رہی، اکیڈمی میں نہیں کرتی، وہ تو پیپر پروڈیوس کرتی ہے پبلش کرنے کے لیے، کسی کمیونٹی میں کام نہیں کرتی. تو جب تک وہ دونوں گروپ ملیں گے نہیں. اور تیسری بات یہ کہ ہمیں وہ انڈسٹری بھی چاہیے جو باہر ہیں، جو آج کل نہیں آ رہی ہیں، نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اس پہ کوئی کام نہیں کر رہا. ہم بات سارے کر رہے ہیں، ڈگری بھی دی جا رہی ہے ڈیٹا سائنس سر کی. یہ ہم لوگوں کو باتیں کرنے کا شوق زیادہ ہے اور کام میں ہم کوئی تھوڑے سست ہیں. یہ کوئی جو ہماری اس علاقے کی جینیٹک پرابلم ہے، انوائرمنٹل پرابلم ہے، یا کہاں اس کا مسئلہ شروع ہوتا ہے؟ میں تو کہوں گا ایز اے سوشیولوجسٹ یہ کلچر کا پرابلم. ہمارا کلچر بنا ہی نہیں کام کرنے والا. یہ والا کہ انٹر گروپ میں کام کریں، پارٹیسپیٹ کریں، کمیونٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کریں، یہ بنا ہی نہیں. ہر ایک اپنا اپنا کام کر رہا ہے. ہر ایک کی 1.5 انچ کی اب مسجد دیکھ ہے. رہے اپنی یونیورسٹی کے اندر وہ آپس میں نہیں ملتے. ایک یونیورسٹی میں جو اگر 7 فیکلٹی ہو، 7 فیکلٹی ملتی ہی نہیں ہے، اپنے فیکلٹی میں بیٹھی ہوتی. جب تک وہ انٹیگریٹ نہیں کریں گے اپنے آپ کو، اور جب تک انٹر ڈسپلن ڈپارٹمنٹ نہیں کھولیں گے، ایسے ڈگری پروگرام نہیں شروع جس میں اور 4-5 ڈسپلن کی ایک ڈگری ہو. تو یونیورسٹی آف گجرات میں جب آپ 8 سال تھے تو آپ نے اس انٹیگریشن کے لیے کوئی انیشیٹو لیا، اور وہ کتنا سکسیزفل تھا؟ میں نے کہا کہ میں نے 2 سال ڈگری پروگرام شروع کیا تھا. اگین دی ایڈوائس آف دی فیکلٹی، یہ کیسے چلے گا. میں نے کہا میں دیکھ چکا ہوں کمیونٹی کالج چلتا ہی ہے. میں نے انسسٹڈ ان کو چلا کے دکھایا. میں نے پہلا بیچ جب گریجویٹ کر رہا تھا ٹیکسٹائل کا، میں نے بیٹی کیا کرو گے تم؟ میں گھر پہ اپنی ٹیکسٹائل کی فیکٹری لگاؤں گی، وہ لگاؤں گی، اپنے گھر سے بنا کے چیزیں بیچوں. شی لرن دی اسکلس ہاؤ ٹو ڈیزائن کلوتھس. اب وہ جو اسکلس کو سیکھی تھی وہ بی ایس فائن آرٹ میں نہیں سکھائی جاتی. وہ فوکس تھا 2 سال کا اونلی ان ٹیکسٹائل ڈیزائننگ. اس طرح میں نے 2 سال کا لیا تھا ایک پروگرام لا کالج میں. میرے پاس لا کالج تھا. میں نے کہا آپ کے لیے ایسا کریں، آپ پڑھا لکھا منشی بنائیں. وہ کیا ہوتا ہے، میں نے کوئی سرچ کرے گا، جو آج کل اے آئی کر دیتا ہے، وہ سرچ کرے گا، لائر کو دے گا کہ یہ کیس میں یہ چیزیں ہوئی تھیں، یہ اس کی کیس کی اسٹڈی یہ ہے. تو پھر وہ لائر کا کام آسان ہو جاتا ہے. میں نے زمانے سنا تھا کہ جو ہمارے چیف جسٹس تھے فارمر یہاں پہ پنجاب میں آتے تھے، ان کے پاس لمس کے 5 لڑکے تھے، لڑکیاں تھیں. ان کو ہر کیس پہ ریسرچ کر کے دیتے تھے کہ یہ کہاں پہ یہ اسٹڈی ہوئی تھی، یہ کیس ہوا تھا، کیا رزلٹس کیا ہے، اس کی ججمنٹ کیا ہے. تو پھر وہ چیف جسٹس سے بھی لکھتا تھا، صرف نیچے کے 4-5 پیراگراف پیجز. باقی ساری ریسرچ تو وہ ریسرچ کرتے تھے. میں نے کہا پڑھا لکھا، میں نے پہلا لیگل میں نے ڈگری دی 2 سال کی، لا کی ڈگری 5 سال کی تھی. میں نے کہا 2 سال کی، تو بڑے 50 لوگ آ گئے پہلا لیگل. اب وہ سب کہہ لگے مجھے اب LLB میں ایڈمیشن. میں نے کہا تمہارا میں ٹرین کیا تھا، تم جا کے کام کرو. پھر میں نے بنایا تھا ایک کیوسک بنایا تھا لا کچہری کے سامنے، گجرات یونیورسٹی کا کیوسک، کہ وہاں ریٹ لکھے تھے کہ ہر ایکشن کے لیے تاکہ ان کو بیٹھے نا وہ لوگ ان کے ساتھ چیٹ نہ کریں. وہ سارے منشی میرے خلاف ہو گئے جو کچہری کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہمارا کاروبار ختم کر رہے ہیں. میں نے لکھا تھا بھائی ایفیڈیوٹ کتنے پیسے لگیں گے، ڈائیورس کتنے لگیں گے. سر میں نے لگا دیا فیس وہاں پہ. وہ نہیں مانتے تھے اور وہ گورنمنٹ بھی نہیں تیار تھے. تو جب تک آپ کوئی چیز ایکشن لے کے نہیں چلیں گے، تو میں نے ان کو ڈیمانسٹریٹ کیا تھا کیسے کر سکتے ہیں. ہاؤ یو کین بیکم پڑھا لکھا منشی اور پیرا لیگل. پیرامیڈیکل ہوتے ہیں نا، دے ویری گریٹ ہیلپ ٹو دی ڈاکٹرس. نرسز آر پیرامیڈیکل بیسیکلی، دے آر گریٹ ہیلپ ٹو ڈاکٹر. جیسے ٹیم نہیں بنائیں گے جب تک ایک دوسرے کو. اب یہاں ہوتا کیا، میں جاتا ہوں کبھی نیشنل اسپتال، تو وہ جو سرجری، وہ جو ایکس رے کرتا ہے، ایکس رے ٹیکنیشینس سارے ڈاکٹر، کیونکہ ڈاکٹر سے زیادہ ہو گئے. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر کے پرائز میں مل رہا تھا بندہ، تو ڈاکٹر کیوں نہ لیں. ٹیکنیشین کی تنخواہ ڈاکٹر تنخواہ کو جاتی. تو ہمارے پاس یہ جو ہے نا ٹیم ورک جو ہوتا ہے، کہ ٹیم ورک نہیں ہوتا، ہر آدمی انڈیویجولی کرنا چاہتا. تو جب تک اس کو چینج نہیں کریں گے اور کمیونٹی انوالومنٹ نہیں کریں گے، کمیونٹی پارٹیسپیشن نہیں کریں گے، آگے بات بڑھے گی نہیں. سر یہ بتائیے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ کس طرح ایک معاشرے کو اپلفٹ کر سکتی ہے، سوشلی، مورلی، فائنینشیلی، اس کی اکنامکس کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے جس میں آپ نے ایسے معاشرے بھی دیکھے ہوں گے جو بہت ترقی یافتہ ہیں، کچھ غیر ترقی یافتہ ہیں، کچھ ترقی پذیر ہیں. تو اگر ہم ان کو سامنے رکھیں تو لوکل ٹو گلوبل کی طرف ہمارا دھیان ہو،
تو کس طرح سے ایجوکیشن جو ہے وہ ایک فرق پیدا کرتی ہے؟ میں نے یہ دیکھا 2 بڑی کنٹریز میں، انڈونیشیا میں، ایران میں اور تنزانیہ میں دیکھا کہ کمیونٹی پارٹیسپیشن، پیرنٹل پارٹیسپیشن اور لوگوں کی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہوتی ہے. اب ایران میں انہوں نے بنایا کہ ہیلتھ ہاؤس بنا دیا، ہر گاؤں میں ایک ہیلتھ ہاؤس ہے. اینی بڈی ہو از اینی پرابلم یو گو ٹو دا ہیلتھ ہاؤس. یہ ماڈل تھا کیوبا کا. کیوبا میں ہر گاؤں میں پیرامیڈیکل ہوتا تھا. یہ ماڈل تو پہلے سوویت یونین کے بھی تھا. سوویت یونین میں یہی تھا کہ ہر گاؤں میں ان کا ایک پیرامیڈیکل ہوتا تھا، مڈ وائف نرس کی طرح. تو وہ آبزرو کرتے تھے پورے گاؤں کو. اگر کوئی کیس سیریس ہوتا تھا فوراً رنگ کر دیا اور ایمبولینس آ کے ان کو لے کے چلے. تو دے سیو لائف. ہمارے وہ سسٹم ہی نہیں ہے. ہمارے صرف الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں کہ جو آنا چاہتے سول اسپتال میں آ جائے. ہر بندہ بھاگا یہاں پہ آتا کیونکہ ان کو پہلی جو فرسٹ ایڈ ملنی چاہیے نا کسی جگہ وہ نہیں ملتی. ایوری بڈی رنس ٹو دی ہاسپٹل. اب ہمارے ڈاکٹرز گئے تھے ٹریننگ کے لیے کیوبا، تو ایک بڑا کیس بن گیا. کیوبا کے پاس سرجری کم ہوتی تو ڈاکٹر کے لیے ہمیں سرجری نہیں کرنے دیتے یہ لوگ. ہماری سرجری ہوتی کم ہے. ہم جو شروع کرتے ہیں گاؤں سے، ٹریٹمنٹ وہیں کر دیتے ہیں. ریئر کیس ہمارے پاس اوپر آتے ہیں. سرجری کے اتنے کیس ہوتے ہی نہیں. وہ تو یہ کمپلین کر رہے تھے ہمیں سرجری کرنے منع کرتے ہیں. کہتے ہمارے پاس سرجری ہے تو ہم کہاں سے کرائیں گے آپ. تو یہ جو ہے نا فیشن کہ ہمیں سرجن بننا ہے، بھائی سرجری کے ساتھ سرجن بنیں گے نا آپ. دیکھیے الگ الگ ہمارے پاس جو ہمارے میڈیکل جو ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے پھر ٹیم اپروچ نہیں ہے. ہر بندہ الگ الگ کام کر رہا، اپنے فیلڈ میں کام کر رہا، انٹیگریٹڈ نہیں ہے. تو سر یہ بتائیے ٹیچر پارٹ ٹائم ٹیچر کیوں ہوتا ہے؟ وہ ایک جگہ کرتا ہے پھر دوسری جگہ. کیا ایک انسٹیٹیوشن اس کی جو اکنامک نیڈ ہے وہ پوری نہیں کر پاتا؟ اس کے دو ایشوز ہیں. جب بہت زیادہ آپ نے یونیورسٹی بنا دی ان کے پاس ٹیچر ہی نہیں، تو وی آر ہائرنگ مینی پارٹ ٹائم ٹیچرس ان آور پروگرامس. دے آر ٹیچنگ ادر پلیسز. ہمارے پاس آ کے ہفتے میں 1 دن 2 دن پڑھا لیتے ہیں. اس طرح ہر بندے نے اپنے لگا رکھے ہیں. تو وہ دیکھے نہ اس کے پاس کوئی آفس ہے، نہ اس کے پاس بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ وہ اسکول کے کالج کی ٹائمنگ ایسے ہیں کہ ان کو ٹائم دیا جائے کہ بھائی 2 گھنٹے 1 گھنٹہ اویلیبل ہیں. تو اس کو کلچر ہی نہیں بنایا آپ. تو کلچر نہیں بنائیں گے، ان کو آفس اسپیس نہیں دیں گے، تو نہ ان کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکشن نہیں کروائیں گے، جوائنٹ پروجیکٹ نہیں بنائیں گے، تو کیسے کلچر پیدا ہوگا؟ وہ نہیں ہوتا. تو یہ جو ٹیچرز ہیں ان کو میں آیا لیکچر دے دیا چلے گا. تو وہ بیسیکلی وزٹنگ فیکلٹی، تو ہر جگہ وزٹنگ فیکلٹی کرتے ہیں. تو کم از کم 2 جگہ تو وہ کر لیتے ہیں. اس کی ایک تو وجہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ ہے، مارکیٹ میں ڈیمانڈ بہت ہے. ہمارے پاس پی ایچ ڈی ملتے نہیں ہیں، تو ہمارے پاس دکھانے کے لیے پی ایچ ڈی اتر آ جاتے ہیں. تو وہ جو پی ایچ ڈی اسکالر جو ایک کورس پڑھاتا ہے اپنے کالج میں، وہ جا کے بعد 2 کورس پڑھا دیتا. تو اس نے اس کو نہیں دیکھا کہ میں یہاں رہوں گا تو مجھے ٹیچرس اسٹوڈنٹ کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، جوائنٹ ریسرچ پروجیکٹ کرنے پڑیں گے. وہ نہیں ہے. جب تک آپ جوائنٹ ریسرچ پروجیکٹ نہیں کروائیں گے، جوائنٹ ایکٹیویٹی پروجیکٹ نہیں کروائیں گے، انگیج ٹیچر کو نہیں رکھیں گے along with اسٹوڈنٹس، تو وہ بات پیدا ہی نہیں ہوگی. وہ کلچر نہیں پیدا ہوگا. تو کلچر پیدا کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو اسٹرکچر چینج لانا پڑے گا، اس کو فنڈنگ کرنی پڑے گی. ہم بہت بات کرتے ہیں انٹرپرینورشپ کے ناٹ ٹیک پلیس انلیس یو فنڈ اٹ. ہر ایک کے پاس تو نہیں پیسے ہوتے ہیں نا. کرنا چاہتے ہیں لوگ، کچھ سیٹ ملنی تو آپ کو دینی پڑے گی نا. تو اب سمیڈا کا جو کام تھا نا، سمیڈا کا کام یہ تھا کہ وہ سیٹ ملنی دیں لوگوں کا کام کرتے. جب تک آپ سمیڈا کو اسٹرینتھن امپاور نہیں کریں اور سیٹ ملنی دیں گے تو انٹرپرینورشپ کی باتیں رہیں گی جی. تو کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. اس میں سر یہ بتائیے کہ کیا ایجوکیشن کا سسٹم بزنس اورینٹڈ لوگوں، اسٹیٹ لوگ، ان کے ہاتھ آنے سے بہتری کی طرف سے گیا ہے یا تنزلی کی طرف آیا ہے، یا اس نے ایسا ہی ہونا تھا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشنسٹ یا جو لوگ اس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اس کی اہمیت سے واقف ہیں اور اس کے بارے میں ویژن رکھتے ہیں، وہ ٹاپ پر نہیں بیٹھے. ٹاپ والے لوگ جو ہیں ان کو ڈگری پروگرام شروع کرنے ہیں، ان کو ایک سرٹن نمبر آف اسٹوڈنٹس چاہیے، سرٹن نمبر آف پروفٹ چاہیے. دیکھیے اگر صحیح معنی میں اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں نا، تو یہ میں نے کہا آپ کو اسکینڈینیویا میں ہے، سویڈن، ڈنمارک، ناروے. جی آپ پلیز اس کی تھوڑی تفصیل اگر شیئر کریں. وہ یہ ہے کہ وہاں ایجوکیشن فری ہے. جی.
فرام پرائمری ٹو یونیورسٹی. جب ایجوکیشن فری ہو جائے گی جی تو یہ سارے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے نا, جی ایک تو حال ہی میں ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں گجرات میں, غضنفر علی صاحبزادہ, نوابزادہ غضنفر علی کا نام, ہارورڈ کے پڑھے یا آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے, وہ ممبر بھی رہے ہیں پارلیمنٹ کے. نوابزادہ غضنفر علی, انہوں نے وہ بنایا تھا وہ جو کالج ہے گجرات میں, مدارا کالج, ان کے والد صاحب نے بنایا تھا. وہ ایک دفعہ ان کو کسی نے بلا لیا اوپننگ میں کسی پرائیویٹ یونیورسٹی نے, وہ چناب یونیورسٹی تھی, وہ چلا گیا. ان کا میرے ذہن میں تو ایجوکیشن از فری, تو آپ نے بزنس کہاں سے بنا لیا؟ ایجوکیشن ہیز ٹو بی فری. تو انہوں نے کہا تھا جو لوگ جو فلانتھرپسٹ ہیں, جو پیسے دینا چاہتے ہیں ایجوکیشن کے لیے, وہ ایجوکیشن میں انویسٹ کریں, ادارے بنائیں اور ان کو فری ایجوکیشن دی جائے. جیسے آپ کے یہ ہے کیا نام, ڈاکٹر امجد ثاقب, ان کا جو ہے نا کہ ایک خدمت فاؤنڈیشن جو ہے, وہ پیسے ریز کرتے ہیں, لیکن بچوں سے وہ فیس نہیں لیتے, کھانا پینا سب, رہنا سہنا سب فری ہے. جب تک ایسے ادارے نہیں بنائیں گے, آپ ایجوکیشن کو فری نہیں کریں گے. اب دیکھیں یورپ, جرمنی میں بھی یہ ہے فری ہے, آل دی وے ٹاپ ٹو یونیورسٹی. ڈنمارک, سویڈن, ناروے, فن لینڈ, ہر جگہ فری ہے. صرف فیس لگتی ہے تو یورپ میں لگتی ہے, آسٹریلیا میں بھی فری ہے. تو ایک طرح اس کا سولوشن تو یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن کو فری کر دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ جو کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے وہ فری نہیں کرتی تو جو انڈیویجول نان پروفٹ آرگنائزیشنز کے انیشیٹوز ہیں ان کا کرنا کافی ہوگا, یا وہ اس کو کر سکتا ہے اس لمٹ تک جہاں پر ضرورت ہے اور جہاں پہ گورنمنٹ کے کرنے سے وہ ہو سکتا ہے؟ گورنمنٹ ایک پالیسی بنائے. پالیسی میں یہ بڑی بات کرتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی. آپ بات کریں, یہ پارٹنرشپ کی بات نہیں, آپ اس کو دیکھیں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی بات کرتے ہیں کہ دے شوڈ انویسٹ ان انسٹیٹیوشنز. اسکول بنائیں, کالج بنائیں جو فری ہو. جیسے کہ ہم نے 2 اسکالرشپ دیتی, 20 اسکالرشپ, کوئی بات نہیں, بات ہو رہی ہے کہ فری ادارے بنائیں. تو ہمارے جیسے ملک میں تو بہت ضروری ہے, تو ہمارے پیرنٹ افورڈ نہیں کر سکتے. آپ میرے پر روز فیس جھگڑا ہوتا ہے سپیریئر یونیورسٹی میں کہ جی فیس دینے کے پیسے نہیں. میرے پاس ہوتا ہے کہ ہمارے باپ رکشا چلاتا ہے, پیسے نہیں ہیں, وہ جی آپ کا امتحان میں نہیں بیٹھنے دیں گے. میں آئے دن انٹروین, میں نے کہا نہیں میرے پاس ہی پیسے جائیں گے, آج کو بیٹھنے دیجیے. تو آئی فنڈ فرام نظام فاؤنڈیشن, جو میرے پاس ریسورسز ہیں میں اس کی فی دے دیتا ہوں. جب تک آپ کو فری نہیں کریں گے آپ, تو یہ بات چلتی رہے گی. الٹیمیٹلی میرا بھی یہ ہونا چاہیے کہ جب نظام فاؤنڈیشن اسٹیبلش ہو جائے گا تو میں بھی کوشش کروں گا میرا ایجوکیشن فری ہو, الٹی میرے ادارے میں فری ہو. اس کے لیے میں ڈھونڈ رہا ہوں ابھی سے. I'm writing to all my friends. میں دیکھ رہا تھا میرا اپنا واٹس ایپ گروپ 5000 میرے پاس ہے, میرا واٹس ایپ نمبر ہے. میں 5000 کو بھیجنے والا ہوں کہ تم مجھے کنٹریبیوٹ کرو, لیکن میں ٹورڈس الٹیمیٹلی آئی وڈ میک اٹ فری ایجوکیشن, جو اپنے میرے ادارے میں ہو. تو ایسے ادارے بننے چاہیے جو فری میں ہو. ابھی تو جتنے پرائیویٹ بنے ہیں نا سارے, وہ تو پروفٹ میکنگ کے لیے, فری میں نہیں. کہ وہ انویسٹ کرتے ہیں تو واپس دے دیں گے. لیکن یہ بھی ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ادارے جو ٹرسٹ میں چل رہے ہیں اور ان کا بلینس کا ان کا پروفٹ ہے, وہ بھی فیس بڑھاتے رہتے. وہ پروفٹ لے کے کیا کرتے ہو؟ یہ سوال پوچھنے والا ہے. سر یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایجوکیشن میں کس طرح کی ریفارمز لانا چاہتے ہیں, اور اس کا کوئی روڈ میپ آپ کے ذہن میں اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا آسانی سے فوراً نہیں ہوگا فری ایجوکیشن. اس کے لیے ہمیں بنانی پڑیں گی سوسائٹیز, ایسوسیشنز, جس میں سٹیزنس شامل ہوں, پیرنٹس شامل ہوں, فلانتھرپسٹ ہوں, انڈسٹریلسٹ ہوں, ایجوکیشنسٹ ہوں بیٹھیں, اور یہ کمیونٹی بائی کمیونٹی کرتے جائیں. میرا پہلا سولوشن یہ ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرانگ کریں اور ایجوکیشن کو لوکلائز وہیں پہ رکھیں. ایجوکیشن, ہیلتھ, دونوں سیکٹر وہاں پہ اس طرح سے انٹرنسڈ ہو, اور وہ اس کے لیے آپ کمیونٹی گروپ بنائیں, ان کے لیے آپ فلانتھرپسٹ ڈھونڈیں کہ ان کو ان کمیونٹی کو سپورٹ کریں. تو یہ کمبینیشن, کولابوریشن آف پارٹنرشپ ود انڈسٹریلسٹ, بزنس کمیونٹی, ویل ٹو ڈو کمیونٹی مل کے ہوگا تب بات. گورنمنٹ کا کام سے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو بانڈ, ان کو
ان کو کنٹرول نہ کریں, فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو بننے دیں. تو انہوں نے بنایا تھا پبلک پارٹنرشپ. تو یہ تھا کہ پبلک وہ جو سڑکیں بنا لو, ٹول ٹیکس لگا لو. زیادہ تر ان کا پروجیکٹ یہی چلانا کہ سڑک بنا لو, ٹول ٹیکس لگا لو زندگی بھر. تو بنا دیے لوگوں نے ان کے نام پہ 2-3 کلومیٹر بنا دیے, پیسے لے لیے. وہ نہیں, ہم چاہتے ہیں ریئل میننگ میں ہاسٹل بنائیں. اب مثلا جب 30 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں ان کے بچے, ان کے پیرنٹ نہیں بھیجنا چاہتے, کوئی سورس آف انکم لینا چاہتے. میں نے غلط ہے, ہر پیرنٹ بھیجنا چاہتا ہے. لیکن جب اسٹرکچرل پرابلمس کا یہ ہے کہ جو اسکول جو بنے ہوئے ہیں جہاں پہ کلاس رومز ہیں, ٹیچرز ہیں, لیکن بچے نہیں ہیں, کیونکہ وہ اسکول ہے 10 کلومیٹر دور. تو وہ جائے گا کیسے بچہ؟ پبلک ٹرانسپورٹ آپ کے پاس ہے نہیں, تو اسکول بس کچھ چلتی نہیں ہے, تو کیسے جائیں گے بچے؟ تو جب بچے نہیں جائیں گے, گھر بیٹھے رہیں گے, تو ماں باپ کہیں جا کام کرو. یہ ہوا ان کے ساتھ, ابھی بھی ہو رہا. 30 ملین جو چلڈرن تھے آؤٹ آف اسکول ہیں ابھی بھی, اور ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں 5 ملین, کیونکہ ابھی وہی اسٹرکچر نہیں بنا. میں نے ایک دفعہ چیف منسٹر کو میں نے کہا تھا اس کے لیے ٹرانسپورٹ جب تک نہیں, دیکھو میں نے گجرات یونیورسٹی چلائی تھی. یونیورسٹی بننے سے پہلے میں نے 25 بسیں لے لی تھی. تو میرے پاس ٹریجر آیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ بجٹ میں 2 بسیں ہیں. میں نے کہا میں جواب دے دوں گا, میرے پاس پیسے بجے میں واپس نہیں کروں گا. میں نے بجٹ کے پیسے میں نے بسیں لے لیے. میں ایکسپلیشن کالو اچھی کہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا جی میرے پاس پیسے تھے, اور مجھے یہ اندازہ تھا کہ جہاں یونیورسٹی بن رہی ہے وہاں پر کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, تو لڑکے کیسے آئیں گے وہاں, کہاں سے آئیں گے؟ وہ 25 بسیں میں نے کیا تھا. میں نے گھر ٹو گھر گجرانوالہ سے, سیالکوٹ سے, جہلم سے لڑکیاں آتی تھیں سارے. تو میرے اسکول میں جو میرے اسٹوڈنٹ آبادی تھی وہ سارے وہاں سے آتے تھے. گجرات سے تو بہت کم تھے. تو گجرات یونیورسٹی بنتی کیسے اگر وہ بس سسٹم نہیں ہوتا؟ پنجاب یونیورسٹی نہیں چل سکتی تھی اگر ان کا بس سسٹم نہیں چلتا. چل رہا ہے پنجاب یونیورسٹی. تو میں کہتا جب تک آپ اسکول بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ وہ بھی بنا لیں. ایک بلڈنگ بنا کے دے رہے ہیں پورا, 50 ٹیچر رکھے ہیں آپ نے, تو 5 بسیز بھی لے لیں. وہ کون سا مشکل کام ہے؟ دیکھو اس پہ کوئی دھیان نہیں دیتا, نہیں ابھی تک نہیں دے رہا. روز جا رہے ہیں 30 ملین چلڈرن نہیں آؤٹ آف اسکول, کیا کریں؟ ان کا ایک سلوشن ان کے لیے کیا کریں؟ جو آگے آنے والے ان کو بھی توڑو گے نا. پہلے طریقہ وہی ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرے. میرا سلوشن یہ تھا, میک ایوری مسجد اے پرائمری اسکول. ان کے پاس روم ہے, رننگ واٹر ہے, بجلی ہے, سب کچھ ہے, ہال بھی ہے. وہ بند کرتے ہیں اس کو صبح 5-6 بجے فجر کی نماز پڑھتا ہے, اس کو کھول دیں, 7:30 بجے اسکول لگا دیں, 1 بجے سے پہلے چلے جائیں گے. تو کوئی کسی کو حرج بھی نہیں ہوگا, نماز سے پہلے وہ چلے جائیں گے. اور جو مولوی اس کو ایک ٹیچر اس کو بھی دے دیں گے لیسن پڑھانے کے لیے, ایک ٹیچر اور رکھ دیں 2. پنجاب میں کئی لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنے گھروں میں چلا رہی ہیں اسکول, بچے پڑھتے ہیں جا کے وہاں پہ. کچھ تو فائدہ اس کا ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کم از کم تو میں نے ایک نیا سسٹم ابھی سیکھا ہے, اسپیڈ اسکولنگ کہلاتا ہے. اسپیڈ کہ جو یہ بچے بڑے ہو گئے تعلیم میں بال کا ان کے لیے وہ کورسز اسپیشل ڈیزائن کیے جائیں کہ 40 ڈیز میں یا اتنے نہیں, یہ وہ نہیں. میں نے کہہ رہا ہوں کہ جو بچے اسکول آؤٹ اسکول ہیں اس میں زیادہ تر وہ ہیں جو اوور ایج ہو گئے, وہ پرائمری میں جا نہیں سکتے. دے کین ناٹ گو پرائیویٹ اسکول ناؤ. جی بالکل. تو دے ہیو ٹو بی ٹاٹ ہاؤ ٹو ریڈ, رائٹ اینڈ کاؤنٹ. وہ جو ریحان اللہ والا کا ماڈل ہے, 3 چیز کو سکھا دیں, 1 سال لگے گا اس پہ فوکس کر کے, 25 گروپ بنا کے ان کو صرف یہی سیکھنا. نیکسٹ ایئر وہ ان کو سکھایا جائے گا آئی ٹی, جو ریحان اللہ والا کرتا ہے. تو اف یو آر ایبل ٹو ریڈ اینڈ رائٹ اینڈ کاؤنٹ دین یو ایبل ٹو یوز اے موبائل فون, ٹیکنالوجی کو استعمال کریں. تو اس کے لیے آپ کو اسپیشل اسکول بنانے پڑیں گے, اور ساتھ ساتھ جو ریگولر اسکولنگ سسٹم ہے اس کو بس پرووائڈ کرنی پڑے گی. جب تک ٹرانسپورٹ نہیں پرووائڈ کریں گے تو اسکول خالی پڑے رہیں گے. وہ خالی پڑے ہوئے ہیں, ٹیچر کی تنخواہ جا رہی ہے, کلاس روم خالی پڑے ہوئے ہیں, بچے نہیں ہیں پڑھنے کے. سر آپ جیسے جو ملک کا درد رکھتے ہیں اور ویژن بھی رکھتے ہیں, ان کی جو سجیشنز ہیں, جو ان کی اوپینینز ہیں, وہ ان لوگوں تک کیا پہنچتی نہیں ہیں جو یہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں؟ اور اگر پہنچتی ہیں تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ واٹس دا بیریئر؟ پہلی بات یہ کہ پہنچتی نہیں ہے. تو آپ کیوں نہیں پہنچاتے؟ میں نے جو ان کو پہنچایا تھا, جب تک میں کام کر رہا تھا چیف منسٹر کے ساتھ کلوزلی, ہی آلویز ریسپیکٹڈ مائی اوپینین. انہوں نے کہا یہاں کر لو اس کو. میں نے کہا تھا ہر یونیورسٹی میں 3 وائس چانسلر ہونا چاہیے, 3 پرو وائس چانسلر ہونا چاہیے, تاکہ اس ڈیوائڈ کر لیں. ایک وائس چانسلر کی سارا پڑا ہوا نا کہ تم سب کو اس کے پیچھے پڑتے. ایک وائس چانسلر وہ پرو وائس ہونا چاہیے اکیڈمکس کے لیے, ایک ہونا چاہیے فائنانس کے لیے, اور ایک ہونا چاہیے اسٹوڈنٹ افیئرس کے لیے.
تک وہ معاملہ اس وہیں تک رکھے، ڈی سینٹرلائز کریں. ہمارے یہاں سینٹرلائز کرنا چاہتے ہیں ہر چیز. وہ ہمارے میرے پیچھے وائس چانسلر پڑ گئے، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں. انگلینڈ میں 5 8 ہوتے ہیں پرو وائس چانسلر، اور اس سے وہ کام چلاتے ہیں. آپ کے پاس اگر اچھے لوگ مل جاتے ہیں اور وہ ان کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے، فیوچر لیڈرشپ بھی پیدا کر رہے ہیں آپ اکیڈمک انسٹیٹیوشن کی، اگر اس طرح کریں گے. لیکن وہ نہیں مانے، اور حالانکہ چیف منسٹر نے سائن کر دیا تھا. جو سیکرٹری تھا اس نے کہا جی ہمارے وائس چانسلر نہیں مانتے. اس بحث میں وہ رہ گیا. سر پہلے اسکول میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی تھی، نام بھی ایسے ہی ہوتے تھے، تعلیم و تربیت اسکول. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول صرف تعلیم کے لیے، اب یہ ایک دوسری بحث ہے کہ جو تعلیم آج کل دی جا رہی ہے وہ تعلیم ہے بھی کہ نہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ایک تعلیم تک اس کو محدود کر دیا گیا ہے، اس میں تربیت کا اب ایلیمنٹ نہیں ہے. تو یہ جو چینج آیا ہے کہ اسکول میں صرف تعلیم ہوگی، تعلیم و تربیت نہیں ہوگی، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے تعلیم و تربیت کی ہم اکثر بات کرتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں تربیت تو گھر سے شروع ہوتی ہے، پیرنٹس. پیرنٹس کو انوالو کر دیں آپ اسکول سسٹم میں تو تربیت وہاں پہ بھی آ جائے گی. لیکن ضروری ہے کہ ان کو اسکل سکھائیں، تربیت کریں، ان کی تربیت رولس کی، ریگولیشن کی، ایتھکس کی، morality کی، ان کو تربیت ہونی چاہیے. وہ نہیں ہو رہی. پہلے ہی ہوتا اسکول کا ایجنڈا نہیں، یا ایجنڈا بھی نہیں، ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس ریسورسز ہیں. دیکھیے پہلے ہوتا تھا کہ اسکول کا سائز چھوٹا ہوتا تھا، ٹیچر ہوتے تھے ڈیڈیکیٹڈ، ان کو سکھاتے تھے. جیسے ہمارا انڈین ماڈل ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیچر ان کی جگہ بچے، اس کو بچوں کو چھوڑ دو ٹیچر کے بعد، اس کو سکھایا کہ پڑھانا لکھنا بھی، کھیلنا بھی، گھوڑ سواری بھی سکھایا کرتا تھا. وہ ہمارا پاس وہ سسٹم نہیں رہا. اسکول بڑے ہو گئے، آبادی بڑھ گئی. تو ہمارے لیے اب یہ ہے کہ ہمیں اسٹرکچرل ارینجمنٹ کرنا پڑے گا کہ پیرنٹس کو انوالو کریں، کمیونٹی کے اور لوگوں کو انوالو کریں، ان کے ساتھ ان کے لیے ایتھکس کے پروگرام شروع کروائیں. ساتھ ساتھ جب انوالومنٹ ہو جائے گی تو یہ چیز، اب تو ٹیچنگ راٹ لرن لیجیے، بالکل روبوٹک ہے نا، لیکچر دے دی چلے گا، کون سے انسٹرکشن، کون سے بات، کون سے کچھ ہوتا ہی نہیں. اور نہ ہی کوئی کلب بنتے ہیں، نہ سوسائٹی بنتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہی نہیں. اس میں نام کے لیے اسپورٹس کے پیسے لیتے ہیں ہم سے، ایچ ای سے بھی دیتے ہیں پیسے اسپورٹس کے نام پہ، ہوتا کچھ بھی نہیں. تو لہٰذا جب تک کمیونٹی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی، اس کے انوالومنٹ نہیں ہوگی، یہ معاملہ سارا گروپس کا ہے، یہ خالی سوسائٹی کا نہیں ہے، خالی اسکول کا نہیں ہے، خالی کالج کا نہیں ہوگا. جب کالج فل ٹائم ہونا چاہیے، ٹیچرس فل ٹائم ہونا چاہیے، پیرنٹ کو بھی فل ٹائم ہونا چاہیے، پارٹیسپیٹ کریں تب بات بنے گی. یہ پارٹ ٹائم بات نہیں چل سکتی. اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کے پاس ان کو پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اور ان کے پاس ان کو انکم بڑھانے کی شوق پیدا ہو گیا. ٹیچرس کو ان کو مل جاتی ہے ان کو انکم، 3 جگہ سے ان کو تنخواہ مل رہی ہے. وہ ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں. جب تک اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، تنخواہ بڑھانی ہو تو بڑھا دیں، لیکن سارا کام فل ٹائم ہونا چاہیے. فل ٹائم سے مطلب ہے کہ دل کے ساتھ کام کریں، مل کے بیٹھ کے کام کریں. جب تک مل بیٹھ کے آپ نہیں کریں گے، اتنے کولیبریٹری مینر میں آپ نہیں کریں گے، اور کمیونٹی کو جب پارٹیسپیشن نہیں کروائیں گے آپ، تو یہ چیزیں مسئلے حل نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک. تو سر آپ نے اقوام متحدہ میں کام کیا، یونیورسٹی میں کام کیا، ہائر ایجوکیشن کمیشن میں کیا، پرائیویٹ سیکٹر میں کیا. تو سب جگہوں کو جب آپ کہیں بیٹھ کے فلیش بیک کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ آپ کو اسپیس کہاں ملی کنٹریبیوٹ کرنے کی؟ یونیورسٹی گجرات، تو ایک اوپن فیلڈ تھا، وہاں کوئی فیکلٹی نہیں تھی، کوئی اسٹاف نہیں تھا. میں نے جا کے اس کو بنایا شروع سے ہی. تو وہ 500 فیکلٹی ریکروٹ کر گئی، ایکول 1000 اسٹاف کو ریکروٹ کر لیا. اس پروسیس سے جب گزرا، سارے بلڈنگیں بنا دی، کیمپس پورا بنا دیا. پہلے کیمپس نہیں بنا ہوا تھا. اس کے ڈیزائننگ میں، کریکولم ڈیزائن کرنے میں، اور نئے ہم نے اس زمانے میں آرٹ اسکول شروع کر دیا تھا، ڈیزائن کا اسکول شروع کر دیا تھا. ہم نے سیرامکس کا اسٹوڈیو بنا دیا تھا، اور ہوٹل مینجمنٹ کا اسکول شروع کر دیا تھا، جو پہلے کبھی کسی جگہ نہیں ہوا تھا. ہوٹل اینڈ ریسٹورینٹ مینجمنٹ، ہاسپٹالٹی کا. پھر میں نے پیرالیگل کا کام شروع کیا. سارے میں نے گجرات میں کیے تھے. وہ آئیڈیاز باہر کے تھے، میرے ایکسپیرینس باہر کا تھا، اور میں نے اس کو امپلیمنٹ کیا، کہ میرے پاس اتھارٹی تھی امپلیمنٹ کرنے کی، مجھے کوئی روک نہیں سکتا تھا. Who was behind you to exercise that authority fully? مائی سیلف. جو میں نے جو سسٹم بنا تھا، سینڈیکیٹ تھا، دے آل ریسپیکٹڈ می. میں نے ان کو آئیڈیا دیا کرتا تھا، میں نے خود ان کو آئیڈیا دیتا، یہ ہم نے کرنا. دے اپریشیٹڈ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اچھا یہ کریں، کام کریں.
تو سنڈیکیٹ کی مجھے فل سپورٹ تھی. کبھی کبھی مجھے فائنانس کے بندے تنگ کرتے تھے, آپ یہ نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا آبجیکشن لگا دیں, میں آبجیکشن آپ کو دے دیں کہ بھائی آپ نہیں کر سکتے, باقی میں کر لوں گا. ایک سوال جو میں سمجھتی ہوں کہ سبھی کے ذہن میں آتا ہے اور اس کا جواب بہت ضروری ہے. آپ ڈاکٹر نظام ایک انسٹیٹیوشن کی طرح جو ویژن رکھتے ہیں, جو انرجی رکھتے ہیں, جو رزسٹ کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں, اور جو آپ نے کام کیے, جو آپ کا تجربہ ہے, یہ لیگیسی کس کو ٹرانسفر کر کے جا رہے ہیں, یا وہ آگے آپ کے جس کو ہم کہیں کہ جانشین وہ اب بنا رہے ہیں؟ ہم وہی چیزیں جو آپ میں ہیں اس طرح اور اس سے بڑھ کے فلورش ہوتی ہوئی لوگ موجود ہیں جن میں دیکھ سکیں گے؟ کیونکہ پاکستان کے اندر چونکہ زیادہ تر چیزیں ہوتی ہیں پرسنالٹی یا انڈیویجول بیسڈ, جب وہ لوگ جاتے ہیں تو وہ ادارے لڑکھڑا جاتے ہیں یا مزید آگے نہیں بڑھ پاتے. آن دا کنٹریری ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹم بیسڈ چیزیں ہوتی ہیں, لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, بدل رہے ہیں, وہ چیز اپنے فلو میں چلتی رہتی ہے. آپ جو کام کریں اس میں آپ کی اپروچ کیا ہے اور اس کی کیا تیاری ہے؟ میں نے جو یہ مجھے اس کا بڑا احساس ہے کہ اس کی کنٹینیوٹی کیسے ہوگی, تو بلکہ میرے فیملی کا اعتراض تھا کہ آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں اور لوگوں پہ, جب آپ چلے جائیں گے تو کون کرے گا. تو میں نے کہا اسی لیے میں اس کو بنانا چاہتا ہوں ٹرسٹ یا فاؤنڈیشن, تاکہ یہ چلتا رہے. کہ جو ممبرز ہیں فاؤنڈیشن کے, وہ ممبرز کی پیریڈ ہوتی 3 سال 5 سال کی, آپ بدلتے رہتے. ونس ٹرسٹ اور فاؤنڈیشن رجسٹر ہو جاتی گورنمنٹ کے ساتھ, اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں میں نہیں چلا سکتا, تو گورنمنٹ لے کے کسی اور سملر باڈی کو دے دے گی. جیسے گنگا رام ٹرسٹ ہے, وہ کبھی بند نہیں ہو سکتا, نہ اس کا نام بدل سکتے ہیں. جیسے آپ نے بنا عالم بی بی ٹرسٹ, وہ کبھی بند نہیں ہوگا, نہ اس کو نام چینج کر سکے گا, بائی لا یہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کو چلانے کے لیے میں نے ابھی تک کوشش یہ کی کہ میں 4-5 لوگوں نے رکھا ہوا ہے. انفارچونیٹلی میری ایک ساتھی چلی گئی, ڈاکٹر فوزیہ مقصود, وہ اس کی اوریجنل ممبر تھی ہماری اس فاؤنڈیشن کی. آپ ڈاکٹر سترہ میرے پاس ہیں, اور کچھ 2-4 اور لوگ ہیں, یہ کہ ایک آرکیٹیکٹ ہے ینگ, اور ایک اور ینگ ٹیکنیشین. میں آہستہ آہستہ ان ٹیم کو بڑھا رہا ہوں, اور ہوگا یہی کہ میرے پاس وہ ٹیم ہوگی 10-12 لوگوں کی جو اس کو لے کے چلے گی آگے. اور وہی فاؤنڈیشن, وہی طریقہ, انسٹیٹیوشن طریقہ یہی ہے. اگر آپ رکھیں گے صرف اپنی فیملی تک تو بات نہیں بنے گی. آپ جیسے میں دیکھ رہا ہوں, جیسے UCP ہے, ان کی بیٹی خدیجہ جو ہے وہ چلاتی ہیں ان کو, یا یہ جو ہمارا ڈاکٹر ابھی کیا نام, کون سا یہ ڈاکٹر میڈیکل یونیورسٹی بنی نا ایک, یہ نام بول رہا ہوں اس کی بھی ایک بیٹی چلاتی ہے. آپ جیسے گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے, ان کا بیٹا آ کے چلاتا ہے. تو نئی جنریشن آ رہی ہے, جیسے UMT ہے, اس کے بیٹے نے چلانا شروع کر دیا. لیکن پرابلم یہی ہے کہ ان کو یہ بہت زیادہ انڈیویجولسٹک فیفڈم بن گئی. ان کو چلانے کے لیے بورڈ چاہیے, جو بورڈ کمیونٹی کا بیسڈ ہو. تو ان کمیونٹی کے لوگوں کو فیملی کو چلاتے ہیں. تو فیملی بیسڈ نہیں ہونا چاہیے, شوڈ بی بیسڈ آن جیسے ماڈل ہوتا ہے فاؤنڈیشن کا یا ٹرسٹ کا, باہر کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اس کی جب تک باہر کے لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے, آپ اپنی کب تک چلائیں اس کو. اور جسے کہنا ہے پھر بن جاتی ہے پرسنل فیفڈم بن جاتی ہے, اس کو روکنا پڑے گا. ایک ہی پارٹیسپیشن فرام کمیونٹی ہونا ضروری ہے. اس پہ فلانتھرپیز بھی ہوں, ایجوکیشنز بھی ہوں. اب میرے فاؤنڈیشن میں میرے پاس ایجوکیشنز بھی ہیں, وائس چانسلر بھی ہیں فارمر, اور ایک میڈیا کا بندہ بھی ہے, اور ایک آرکیٹیکٹ ہے, اور 2 ایجوکیشنسٹ ہیں. یہ کمبینیشن ہے. تو یہ 3 سال کے ہوتے ہیں. میں ابھی انشاءاللہ جیسے میں فاؤنڈیشن بن گئی ہے, پوری رجسٹر بھی ہو گئی, اور اب زمین بھی اس کو مل گئی, جو میری 32 کے نال تھے انہوں نے زمین کو دے دی فاؤنڈیشن کو. اٹس مائی کنٹریبیوشن ٹو دی فاؤنڈیشن. اب مجھے ریز کرنا ہے فنڈ ٹو بلڈ دی کنسٹرکشن دی کیمپس کے لیے. میں کہتا ہوں کہ اپنے فیملی کے نام بنا لے, کوئی بلڈنگ بنا لے, کوئی فلور بنا لے, کوئی لائبریری بنا لے. آفر کر رہا ہوں ٹو واٹ ایور یو کین. اسکالرشپ بھی دے سکتے, وہ بھی دے دیں.
جو دے سکتا ہے اس کو دے دے. اس کے پہلے پوری کیمپین چلانی ہے. میں چاہتا ہوں میں ابھی ڈاکٹر اشرف حسین سے بات کروں. انہوں نے جب IBA بنایا تھا کراچی میں، انہوں نے 5 بلڈنگیں بنا دی. وہ سارے وہ تھے انڈسٹریلسٹ تھے. وہ ان کو گورنر کے اسٹیٹ بینک گورنر تھے، وہ ان کو جانتے تھے، ان کو لے کر آئے تو بلڈنگ بنا دی. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کیمپس بنا لیں، بلڈنگ پیسوں کے نام بنا سکتے ہیں. اس کے بغیر یہ کام چلے گا نہیں. جب تک کمیونٹی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی، کوئی کسی اپنی ویل انکم سے نہیں چلے گا. جہاں تک آپریشنل کاسٹ ہے وہ اس کے لیے آپ کو فیس لگانی پڑے گی. اگر آپ فری کرنا چاہتے ہیں تو پھر نہیں چلے گا. آپریشنل کاسٹ لینے کے لیے آپ کو فیس لگانی پڑے گی. آپ چاہتے ہیں کہ فری میں ہو تو پھر ساری کاسٹ فاؤنڈیشن سے آئے گی. دیٹ ول لانگ وے ٹو گو. لیکن کم از کم منیمم فیس آپ رکھ سکتے ہیں، بیکاز دس از اے فاؤنڈیشن یونیورسٹی انسٹیٹیوشن ہے، اس میں فیس کم رکھ سکتے ہیں. لیکن جب تک آپ کے پاس فنڈنگ پوری نہیں ہوگی اس کو فری میں نہیں کر سکتے. فری میں چلے گا نہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ایک آخری چیز جو میں اب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ جب پاکستان کے اندر ایجوکیشن کے معیار کو دیکھتے ہیں، ابھی تک تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ایکسیس ٹو ایجوکیشن اور جو اس کے انیشیٹو ہیں اور جو اس کے اندر مسائل ہیں. آخری چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ کوالٹی آف ایجوکیشن ہے. وہ اسکول ہے، کالج ہے، ہائر ایجوکیشن ہے، ہم وہاں کہاں فال کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم کیا سلوشن دیکھتے ہیں؟ مجھ سے اکثر پوچھتے تھے لوگ سوال، جب 6% تھا کیا مسائل ہیں، تو میں کہتا تھا 3 ہیں. ایک تو ایکسیس بہت لو ہے کمپیئر ٹو ادر کنٹریز، 8-9% ہے. اور کوالٹی بہت پور ہے کمپیئر ٹو واٹ ایکسپیکٹیڈ آف دیم. حالانکہ ان کا اپنا سلیبس بھی دیکھا جائے اس کی حساب سے بھی نہیں ہوتی، لیٹ الون کے مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. تو ناٹ اویئر کہ چینجز کیا آ رہی ہیں. دے آر ناٹ اسکلڈ ٹو ٹرانسفارم دوز چینجز. تو ہمارے پاس ٹیچرس ٹریننگ ہو رہی ہے، ان کو تیار کیا جائے کہ بھائی نئے ڈیمانڈس کیا ہیں. پرانے زمانے کے ٹیچر لے لیا، ان کا نہیں پتہ کہ ماڈرن ریکوائرمنٹ کیا ہے، اور لہٰذا دے آر ناٹ فلفلنگ دیئر ریکوائرمنٹ. اور وہ ریکوائرمنٹ جب تک پوری نہیں کریں گے، اس کے منٹرشپ ہو اور اس کے فیسلٹیز ہوں، بیٹھنے کی جگہ ہو، ڈسکشنز ہوں، اور خالی لیکچر نوٹ پہ بات ہوتی ہے، لیکچر نوٹ بنا دیا، پاور پوائنٹ دے دیے، وہ کلچر کو چینج کرنا پڑے گا. کلچر کو پورا چینج نہیں، پورے ایجوکیشن کلچر کو چینج کرنا پڑے گا. اس میں کوالٹی پہ آ سکتی ہے. ریلیونس جب تک نہیں کریں گے، جب تک دیکھیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے، ہماری انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے. ریلیونس بنائیں، سلیبس کو کریکولم بنائیں، اس میں کالج اس کو بنانا پڑے گا. جب تک وہ ریلیونس نہیں بنائیں گے تو مارکیٹیبل وہ ہوں گے نہیں. یہ بھی کرنا پڑے گا ساتھ ساتھ. اور ایکسیس کے بات میں مانتا ہوں کہ زیادہ زور نہیں دے سکتے کہ ہمیں تو اچھے پروڈیوس کرنا ہے. میں نے کہا نا امریکہ میں 17% جاتے ہیں صرف. The rest cannot go because of financial reasons or academic reasons, or they have opportunity to go to community college and then work. جو ایڈمیشن ملتا ہے نا کمیونٹی کالج میں، فوراً جا کے کام شروع کرتے تھے پارٹ ٹائم. وہ ماحول اور ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو مسئلے ہیں وہ یہ ہے کہ کوالٹی نہیں امپروو ہو سکتی. سب کے لیے ہمارے پاس پارٹیسپیشن آف کمیونٹی اور فلانتھرپسٹ، ایجوکیشنسٹ، پیرنٹس، ان سب کو انوالو ہونا پڑے گا. یہ جب پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو نہ کوالٹی امپروو ہو سکتی ہے، ریلیونس امپروو ہو سکتی ہے، اور ایجوکیشن سسٹم نہیں ٹھیک ہو سکتا. اور اگر میرا مجھے کسی نے پوچھا تھا اگر آپ کو بنانا جائے کل منسٹر آف ایجوکیشن کیا کریں گے، میں نے کہا پہلا ایکشن لوں گا ایجوکیشن فری، شوڈ بی فری. کہ تو کیسے ہو سکتی؟ میں نے کہا کرنا پڑے گا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر دیکھا جائے پبلک سیکٹر میں جو پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں نا دینے کی، ٹیچر دینے کے لیے، تو وہ فیس لیتے ہیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی اسکول میں، خاص کر اسکول سسٹم میں. کلیکشن میں فیس زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں جن فیس میں لگ جاتے ہیں. فری کر دیں اس کو. اگر ہاں بات ہے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی کی بات ہے تو ہمیں کچھ انوالومنٹ فلانتھرپسٹ کو لانا پڑے گا تو وہ آ کے کنٹریبیوٹ کریں. اور آپ بلائیں گے تو وہ آ جائیں گے. ہمارے یہاں بہت کم فلانتھرپسٹ ہیں جو ادارے چلا رہے ہیں، جو فری میں چل سکتے ہیں. کوئی نہیں چلتا. وہ جو فلانتھرپسٹ لائیں گے تو انڈامنٹ فنڈ بنے گا. انڈامنٹ فنڈ سے اب آگے بات بنے گے نا. تو انڈامنٹ فنڈ کریٹ کریں. اب جو انڈامنٹ فنڈ ہارورڈ کا یا MIT کا ہے وہ بلینز میں، تو دے ڈونٹ ڈپینڈ آن ٹیوشن فی. وہ لیتے اس لیے ہے نا تاکہ وہ اس کی ویلیو اپ گریڈ ہوتا رہے رہے. تاکہ وہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت ڈائیورس، ویل نیڈڈ
اور ریلیونٹ گفتگو سے ہمارے اس موضوع کی کئی اور نئی جہتیں بھی ہمارے لیے کھول دی ہیں. آپ کا بہت شکریہ. شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. مجھے بڑا مزہ آیا آپ سے بات کرنے کا. ناظرین، آج کا پروگرام یہاں پہ اختتام ہوتا ہے. میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب کی پوری گفتگو کو سنیے اور اس دھیان سے سنیے کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ بہت ریئلسٹک ہیں. وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو صرف سننے میں اچھی لگیں. یہ تمام چیزیں ڈویبل ہیں، کی جا سکتی ہیں. لیکن کیسے؟ جو فارمولا انہوں نے بتایا ہے، انٹیگریشن. ہم لیک کرتے ہیں انٹیگریشن. وہ ایجوکیشن کے اندر فلنتھراپسٹ ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، پیرنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، گورنمنٹ ہے، پالیسی میکرز ہیں. وہ اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. ان کی کوئی نیٹ ورکنگ نہیں ہے، ان کی کوئی انٹیگریشن نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر تعلیم کا نظام بہتر ہو اور ایسی تعلیم ہو جس کی نہ صرف ہمارے معاشرے میں بلکہ باہر کے ملکوں میں بھی ریلیونس ہو، تو ہمیں ان تمام لوگوں کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا، ایک سلوشن کی طرف جانا ہوگا اور تمام چیزیں ایک ٹیم ورک کے طور پہ انٹیگریٹ کر کے اپنے اپنے حصے کے کام کو پوری ذمہ داری سے کرنا ہوگا. ہم جہاں آ گئے ہیں وہاں کوئی ایک دو لوگوں یا آرگنائزیشن کے کام کرنے سے چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. یہاں پہ ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. وہ جس جگہ ہے، جس فیلڈ میں ہے، اس کا حصہ ڈالنا ہوگا. اور ڈاکٹر نظام نے جیسے کہا کہ فری ایجوکیشن وہ قدم ہو سکتی ہے جو ایجوکیشن کی کوالٹی اور ایکسیس کو بڑھائے، اس کی ریلیونس کو بہتر کرے. تو یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے جو لوگ سامنے آئیں، انسٹیٹیوشنز بنائیں، آپ اپنی استطاعت میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.